Assalamu alaikum. I am Nayab Chaudhary and I am in charge of AppSec's Emotional Health Program in Department of Research and Quality Assurance at AppSec Secretariat. I have completed my MPhil in clinical psychology from NUST and have been associated with the field of education and psychology for more than half a decade now. AppSex is the pioneer school system in Pakistan to have a designated emotional health program for the capacity building and enhancement of students' emotional well-being, self-esteem, and personality, and to capacitate them to be able to deal with their day-to-day challenges. The SMILES program was launched in 2013 in all AppSex regions to empower teachers and students to play their important role in the emotional development of the students for early detection of emotional and social difficulties that students might be facing to date. AppSex has reached out more than 8,685 teachers, students, and parents till now. AppSex has leading psychologists of Pakistan on its panel who provide consultancy as well as training services to support the implementation of the SMILES program. This includes training of the trainers, step-down training, and emotional wellness activities embedded in the curriculum. These measures have been very effective aspects of the AppSex Stay Safe and SMILES initiative. Keeping in view the rising emotional health problems and concerns as an outcome of the ongoing pandemic, AppSec's Research and Quality Assurance Department has planned a series of emotional health webinars under its flagship emotional health program, also known as SMILES program. Aim of these webinars is to equip the participants to deal with the foreseeable emotional health concerns amongst themselves and the students. AppSex also provide effective resources and support to the schools during pandemic in the shape of mental well-being guides, videos, articles, and online availability of a psychologist. And all of these resources are accessible via AppSec's official website. Sitting right here with me is my colleague, Ms. Zehra Kamal, who is a clinical psychologist as well, and have been associated with the SMILES program in multiple capacities since the beginning. She has also been associated with the field of psychology and has been practicing for the last 21 years now. Assalamu alaikum. So in this webinar, we will be focusing more on the emotional health concerns faced by students and teachers during the COVID-19 pandemic and how they can deal with it. In the next slide, in the next slide, we will be focusing on the emotional health concerns faced by students. Ms. Zehra, would you like to elaborate on what is the impact of COVID-19 on students by far? Thank you so much, Nayab, and I'm very happy and delighted कि AppSec Secretariat ने इस important topic के ऊपर बात कर रहे हैं. मैं ये कहती चलूँ कि जो स्टूडेंट्स बच्चे जो भी इस वक्त इम्पैक्ट महसूस कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ व्हाट दे आर फीलिंग एक्सपीरियंसिंग बहुत नेचुरल और नॉर्मल है, क्योंकि इससे पहले एटलीस्ट हम में से किसी ने पेंडेमिक एक्सपीरियंस नहीं किया. तो एक सिचुएशन है जो काफ़ी अननेचुरल है और अब तो काफ़ी एक्सटेंडेड भी चल रही है. तो ये मैं सबसे पहले एट द ऑनसेट क्लियर करना चाहती हूँ कि हर जो चीज़ लोग एक्सपीरियंस करते हैं, मोस्ट ऑफ इट इज़ नॉर्मल. स्टूडेंट्स में जो बहुत ज़्यादा या बच्चों में जो बहुत ज़्यादा चीज़ देखी गई कि सडनली दे बिकम मोर क्लिंगी, बहुत ज़्यादा पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करना, लड़ाई झगड़ा थोड़ा सा बढ़ जाना, खाने पीने की रूटीन का चेंज होना, पढ़ाई पे कंसंट्रेट ना कर पाना, हालांकि प्रेशर्स वही हैं मगर वो अनएबल टू कंसंट्रेट, बहुत ज़्यादा वरीज़ अबाउट
their loved ones dying, death of their loved ones, یہ ایک آپ کو چیز نظر آتی ہے. انگزائٹی بچوں میں بھی نظر آئی ہے ہمیں. کلنگی بیہیویئر میں نے آلریڈی آپ کو بتا دیا. اور اس کے بعد جو ذرا سے اولڈر اسٹوڈنٹس ہیں ان میں ایک سینس آف پرپس لیسنس اور ایک سینس آف انگزائٹی کہ آگے کیا بنے گا, ہمارا کریئر کس طرف جائے گا, ہم کون سے سبجیکٹس چوز کریں گے, ایگزامز ہوں گے نہیں ہوں گے. تو سرٹنلی ایک انسرٹنٹی جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے. جب میں یہ سارا کچھ کہتی ہوں آپ کو کہ بچوں پہ کیا کیا اثرات ہوئے ہیں اسٹوڈنٹس پہ, تو ہمیں ساتھ یہ بھی سمجھنا ہے کہ سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں یا جو بچے ہیں وہ ایکولی افیکٹ نہیں ہوئے. اور اس میں ہم نے یہ ضرور دیکھنا ہے کہ وہ بچے جو کہ آلریڈی کوئی ذہنی یا جسمانی مسائل سے گزر رہے تھے, یا وہ بچے جنہوں نے لاسز ایکسپیرئنس کیے ہیں, فزیکل لاسز ایکسپیرئنس کیے ہیں, جن کے خاندانوں میں اکنامک لاسز زیادہ آئے ہیں, یا جن کے پاس آلریڈی ایکسیس نہیں تھی معلومات کو, ٹیکنالوجی کو, تو انہوں نے سرٹنلی زیادہ اس چیز سے ان کے اوپر امپیکٹ ہوا ہے. تو ہم جب بھی پینڈیمک کی بات کرتے ہیں, اثرات کی بات کرتے ہیں, یوں تو ہم سب پہ اثرات ہوئے ہیں, مگر کچھ ہمارے جو بچے ہیں وہ اپنی ایک مائنورٹی سٹیٹس کی وجہ سے یا پھر اپنے مختلف حالات کی وجہ سے ان کے اوپر تھوڑا سا اثر زیادہ ہوا ہے اور ہو سکتا ہے. تو یہ چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. Interesting how you've covered most of the concerns. آپ نے بہت سے concerns کو cover کیا ہے already that have been experienced by the students. ہم نے ویبینار کو اور انٹریکٹیو بنانے کے لیے اسٹوڈنٹس اور ٹیچرس جو ایپسیکس کی ہیں ان سے کچھ ڈیٹا منگوایا تھا, in which they have answered how what they've been experiencing during the COVID-19, the emotional health concerns that they have been experiencing by far. And the data suggests that a lot of students have been experiencing anxiety, بہت زیادہ پریشان رہنا, باہر جانے سے ریلیٹڈ, باہر سوشل ڈسٹینسنگ سے ریلیٹڈ بہت زیادہ وری, ایکسیسو وری, ڈیتھ کے بارے میں بہت کنسرن رہنا, اپنے گھر والوں کے بارے میں بہت کنسرن رہنا. Some students have also reported to have felt trapped and suffocated while being at home. A lot of students have also experienced anger, excessive irritability, and one of the very important concerns that came up was technology addiction as well. آئی تھنک آپ نے نایا بہت اچھا کیا کہ یہ سارے پوائنٹس, اینڈ آئی وانٹ ٹو تھینک آل دا اسٹوڈنٹس, کیونکہ ہمیں اتنا سارا ڈیٹا آیا ہے. بہت شکریہ آپ لوگ جو سن بھی رہے ہیں, دیکھ بھی رہے ہیں, کہ یہ آپ کی طرف سے آئی ہوئی معلومات ہمیں بہت مدد دیتی ہیں سمجھنے میں کہ آپ کے کیا کیا ایشوز ہیں. تو یہ جو آپ نے بات کی کہ ہم زیادہ سے زیادہ چاہتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ اس وقت روٹینز مینٹین کریں, ایکٹیویٹیز کریں, ٹیکنالوجی کے اوپر زیادہ ریلائی نہ کریں, مگر مسئلہ پوری پینڈیمک کا یہ ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ اور اسکولز بھی جس طرح سے اب اسٹرکچر کیے جا رہے ہیں تو بہت ساری چیزیں آن لائن ہو گئی ہیں. تو وہ والی جو آپ بات کہہ رہی ہیں کہ کانسٹنٹلی بیٹھے رہنا آن لائن, وہ اب ایک طرح سے ریکوائرمنٹ بھی ہو گئی ہے. ٹریپڈ کی آپ نے بات کی, تو بہت سارے جو بچے اسٹرگل کر رہے تھے اسکولز میں, ان کے لیے پینڈیمک کی وجہ سے اسکولز کا بند ہونا, یا وہ اینکشس فیل کرتے تھے اپنے پیئرس کے ساتھ ملنے سے, ان کو ایک ریلیف ملی, کیونکہ وہ اب ان کو وہ ایک طرح سے اوائڈ کر پائے اس سچویشن کو جہاں ان کو اسکولز میں جانا تھا. مگر بہت زیادہ آپ اسپیشلی جو ٹین ایجرز ہمارے سن رہے ہوں گے, ان کے لیے تو اس وقت سب سے امپورٹنٹ اپنا پیئر گروپ ہے, اور ایون چھوٹے بچوں کے لیے. سو ان کے ساتھ اس طرح سے رابطہ نہ رکھ پانا, سارا وقت گھر میں رہنا, وہ ایک جو فیلنگ جو ٹریپڈ ہونے کی ہے وہ ایک انڈرسٹینڈیبل فیلنگ ہے. میں اگین کہنا چاہتی ہوں کہ یہ کوئی ڈس آرڈر نہیں, مگر یہ فیلنگس بہت زیادہ انڈرسٹینڈیبل ہیں کہ آپ کو پھر محسوس ہو کہ آپ کے پاس کوئی اور آؤٹ لیٹ نہیں. بالکل. اور یوں تو جو لوگ اگین ہم بات کرتے ہیں اس میں سوشل انیکوالٹیز کی, کہ جن لوگوں کے پاس تو فونز ہیں, فری ایکسیس ہے انٹرنیٹ کو, وہ پھر بھی کسی نہ کسی طرح اپنے دوستوں کے ساتھ رابطہ رکھ سکے. اور جو ذرا بڑے تھے, اب چھوٹے بچوں کا تو سارا کام ہی ہوتا ہے کھیل کود, ایک دوسرے کے ساتھ ملنا,
بیٹھنا ساتھ اور اسی سے وہ لرن کرتے ہیں. تو یا تو چھوٹے بچوں کے لیے زیادہ پرابلم نظر آئی اور ہر ایک کے گھر میں اتنے سارے بچے یا کوئی سسٹم ایسا نہیں ہے کہ وہ ان کو انٹریکشن ملے. تو انہوں نے بھی سفر کیا اس میں, اور انہوں نے بھی سفر کیا جن کے پاس ٹیکنالوجی کو ایکسیس نہیں تھی. تو یہ والے جو پوائنٹس آئے ہیں دے آر ویری انڈرسٹینڈیبل, اور جو ینگ اسٹوڈنٹس ہمارے سن رہے ہیں, آل آئی کین سے ٹو یو از کہ اٹس کمپلیٹلی انڈرسٹینڈیبل. بٹ میں یہ بھی جانتی ہوں اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کیونکہ اب اس پینڈیمک کو تقریباً 1.5 سال تو ہو گیا ہے, تو بچوں نے بھی ایک طرح سے بڑے طریقے نکال لیے ہیں کہ اس کو کیسے اس کے ساتھ چلنا ہے, کیسے اپنی زندگی بڑھانی آگے. تو ایک طرح سے نیچرلی ہمیں ہیومن بینگز کو ایسے بنایا گیا ہے کہ ہم میں ایک ریزیلینس ہے, تو وہ بھی ہمیں نظر آتی ہے اس پورے صورت میں کہ لوگوں نے ایک نیو نارمل جس کو کہتے ہیں وہ بھی نکال لیا. Absolutely. Now that we've covered the emotional health problems in students, I would also like to talk about the emotional health problems and the impact of COVID-19 in teachers. Would you like to elaborate a little on what are the concerns that have been experienced by teachers so far? So, دیکھیں ٹیچرس پہ تو ہم آگے جا کے تھوڑی مزید بھی بات کریں گے, اور آپ بھی شیئر کرو گے ڈیٹا, آپ کے اسکرین پہ بھی نظر آ رہا ہے کہ ٹیچرس کیا ایکسپیرینس کریں. میں فی الحال جو ورڈ یوز کروں گی ایموشنل ہیلتھ پرابلمس کو میں اس لیے نہیں کہوں گی, میں زیادہ کنسرنز یا ریئیکشنز کہوں گی, کیونکہ ریئیکشنز اس لیے کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی جب کوئی حادثہ ہوتا ہے یا کوئی ایک کرائسس ہوتا ہے تو اس میں ہم ایک رسپونڈ کرتے ہیں. اس رسپانس کو ہم ایک بیماری یا ڈس آرڈر یا النس جو ہے وہ ہم ابھی نہیں کہہ سکتے, کیونکہ یہ نارمل آپ سمجھیں رسپانس لوگوں کا ہے. تو جو ہم نے ایڈلٹس میں ایک جو کامن چیز دیکھی ہے, اور اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں اور جس طرح ہمارا ایک اوور آل سیٹ اپ ہے, اگین ہیلپ لیسنس, وری, کہ کس طرح سے ہم کیسے اپنے بچوں کا خیال رکھیں گے, اپنے لوڈ ونس کا خیال رکھیں گے. کسی گھر میں اگر کوئی بزرگ ہیں یا کوئی بیمار لوگ ہیں تو ان کو کیسے مینیج کریں گے. اور کیونکہ پینڈیمک ایکسٹینڈڈ چل رہا ہے تو بیچ میں اور بیماریاں بھی آئی ہیں, نان کووڈ ریلیٹڈ اور مسائل بھی آئے ہیں, ان کو کیسے مینیج کرنا ہے اس کا بہت زیادہ اسٹریس ہے. پیرنٹس کے اوپر جو ہے, ایڈلٹس کے اوپر, جو ٹیچرز جو ہیں وہ پیرنٹس بھی ہیں, ان کے اوپر اسٹریس ہے کہ انہوں نے اب بچوں کی پڑھائی بھی اور دیکھنی ہے. پیرنٹس کے اوپر اسٹریس ہے کہ انہوں نے اب بچوں کو آن لائن مینیج بھی کرنا ہے, مانیٹر بھی کرنا ہے. تو لوگ بہت زیادہ ایگزاشن کا شکار ہو رہے ہیں کہ ذمہ داریاں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں. اچھا, لے آفس ہو رہے ہیں لوگوں کو بہت زیادہ. ہم ایک ہیلپ لائن کے ساتھ میں منسلک ہوں, تو اس میں آدھے کووڈ-19 کے بعد جو کام ہے اس میں آدھے سے زیادہ میرے خیال میں جو کالز آتی تھیں نوکری کے لیے, فائنینشیل پریشرز, اور وہ آلریڈی ہمارے معاشرے میں ایک طبقہ جو ہے وہ سفر کر رہا تھا, تو مزید جو ہے وہ لوگوں کی نوکریاں گئی ہیں. تو وہ ایک انسرٹنٹی اگر آپ دیکھیں تو ان کے اندر بھی ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ جو ریئیکشن اس کو ڈیل کرنے کا ہے کہ لوگ جو ہیں, ایڈلٹس جو ہیں, ان کے اندر بھی آپ کو چڑچڑاپن نظر آ رہا ہے. بچوں کو جو ہے وہ زیادہ ڈانٹ ڈپٹ بھی شروع ہو گئی ہے. تعلقات جو ہیں ان میں بھی کہیں پہ پرابلم آئی ہے, اسٹریسرز بڑھے ہیں, کچھ وائلنس کا رجحان جو ہے وہ تھوڑا سا بڑھا ہے. اور کچھ جو ایڈلٹس ہیں, اور یہ میں ٹین ایجرز بھی اس میں کہوں گی کہ منشیات کی طرف جو ہے وہ رجحان بھی زیادہ بڑا ہے, نظر آیا ہے, ایز اے مینز آف کوپنگ ود واٹ ایور اسٹریس دیٹ دے آر ایکسپیرینسنگ. سو انسرٹنٹی, ہوپ لیسنس, ہیلپ لیسنس, اور شروع میں اور ابھی بھی بہت زیادہ گلٹ کہ اگر ہمیں تو کام کے لیے جانا ہے, ہمیں لوگوں سے ملنا ہے, ہماری وجہ سے بیماری جو ہے وہ گھر پہ نہ آ جائے. اور اگر بیمار ہو گئے ہیں تو پھر یہ اسٹریس یا یہ لوگوں کا ان کی طرف رویہ کہ کیا وجہ تھی, آپ غیر ذمہ دار تھے, آپ نے اپنا خیال نہیں رکھا, کیسے ہو گیا. تو وہ جو ہے ایک آئسولیشن اس وجہ سے بھی محسوس کرنا کہ ہمیں جو ہے وہ ایک طرح سے آپ سائڈ لائن کیا جائے گا یا ہمیں کچھ کہا جائے گا اس بارے میں. تو یہ چیزیں جو ہے وہ نظر آئی ہیں. سو سرٹنلی خواتین کے اوپر ہم نے دیکھا ذمہ داری مزید بڑھ گئی, جو کام بھی کر رہی ہیں, گھروں پہ آپ سب کو دیکھ رہی ہیں. تو یہ آپ کو ایڈلٹس کے اندر بھی کچھ چیلنجز نظر آئے.
Interestingly, although you have covered a lot of concerns جو کہ ٹیچرس نے ایکسپیرینس کیے ہیں جنرلی, جو ڈیٹا ہم نے ریجنس سے منگوایا, اسکولس سے منگوایا, اس میں ٹیچرس نے اپنے کنسرنس بھی شیئر کیے, اور ٹیچرس کے کنسرنس جو ہمارے پاس آئے ہیں, دا ڈیٹا سیز کہ دے ہیو بن ایکسپیرینسنگ ایکسیسو وری. ایکسیسو وری کے ساتھ ساتھ آپ نے آلریڈی یہ کور بھی کیا, اور ہمارا ڈیٹا بھی یہ سجیسٹ کرتا ہے کہ ٹیچرس کے اوپر ورک لوڈ اور ان کو ڈیجیٹل لرننگ پہ شفٹ کرنا, پھر واپس فیس ٹو فیس لرننگ کے اوپر شفٹ کرنا, ڈفرینٹ موڈس کو اپنے سامنے رکھنا کہ اگر ون موڈ آف لرننگ از ناٹ سوٹیبل اور ایپلیکیبل ان دوز ٹائمس, تو واٹ دے کین ڈو, ہاؤ دے کین cater to all the workload and the students at the same time. They have been experiencing skepticism also. اس کے علاوہ ڈفرینٹ فارمز آف وائلنس اور ابیوز بھی رپورٹ ہوا ہے ہمارے ڈیٹا میں, اور ان جنرل کووڈ-19 میں بھی ڈفرینٹ فارمز آف ابیوز اور وائلنس جو ہے اس میں کافی انکریز دیکھا گیا ہے ان پاکستان as well. Stress, depression and anxiety are a few other aspects that they have been experiencing. جن خواتین کو اور مرد حضرات کو باہر جانا پڑتا ہے اپنے کام کے لیے, ورک لوڈ کے لیے, دے ہیو رپورٹڈ ٹو ہیو ایکسپیرینسڈ ایکسیسو وری کہ اپنے بچوں کو ایکسپوز نہ کر دیں وائرس کے ساتھ, یا خود ایکسپوز نہ ہو جائیں اور اس کی وجہ سے اپنی فیملی ان کی ایکسپوز نہ ہو. A lot of teachers have also reported financial burdens, to have been facing financial burdens as well. اور یہ سارے کنسرنس جو ٹیچرس فیس کر رہے ہیں, all of them contribute into them feeling more stressed and distressed during COVID-19 pandemic. بہت اچھا لگ رہا ہے کہ ہم ڈائریکٹلی ٹیچرس سے بھی سن پا رہے ہیں اور اسٹوڈنٹ سے بھی سن پا رہے ہیں, بیکاز آئی تھنک آپ جو شیئر کر رہے ہو اس سے بہت سارے لوگ پھر ریلیٹ کرتے ہیں. میں کچھ چیزیں اس میں مزید ایڈ کرنا چاہتی ہوں, ناٹ جسٹ فار ٹیچرس بٹ ایڈلٹس, کہ ہمیں ایک کمپلین کامن نظر آ رہی ہے, کیونکہ جب اسٹریس بڑھ گیا ہے تو ایٹنگ پیٹرنس, وہ لائف اسٹائل اگر ہیلدی نہیں رکھ پا رہے, اور سلیپ کے اوپر بہت زیادہ اثر ہوا ہے. سو نیند کے مسائل, نیند نہ آنا, کم نیند آنا, نیند سے جاگ جانا, یہ والی چیزیں بھی نظر آ رہی ہیں. اور جب ہم آگے تھوڑی کوپنگ میں بات کرتے ہیں تو ہم اس کو بھی تھوڑا سا ایڈریس کریں گے. ایک اور چیز جو میں کہنا چاہتی تھی کہ اگر کسی کو پہلے سے کوئی فزیکل ہیلتھ کنڈیشن ہے یا کوئی مینٹل ہیلتھ کنڈیشن ہے, جب اسٹریس پڑتا ہے تو پھر وہ ساری کنڈیشنز جو ہیں وہ بھی ایگزیسربیٹ ہو جاتی ہیں. تو اس کے اندر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں کے اندر ایک طرح سے اثر جو ہے وہ ذرا زیادہ بڑھ گیا ہے. اگلے ویبینار میں ہم مزید ڈیٹیل میں تو بات کریں گے کہ اگر ڈیتھ ہو رہی ہے کسی کی لوڈ ون کی کووڈ کی وجہ سے تو اس کے اوپر پھر کیا اثرات ہیں, مگر یہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ گریف کرنا, کمپلیکیٹ اس کا ہو جانا, کیونکہ کووڈ کی ایک ایسی سچویشن ہے, وہ آپ کو ایک امپیکٹ بھی نظر آتا ہے. اور یہ سارے ایک طرح سے اسٹریس کی وجہ سے جو اثرات نظر آتے ہیں وہ تو ہم نے اس پہ بہت بات کی, مگر ساتھ ساتھ میں یہ بھی بات کرتی چلوں کہ لوگوں میں کچھ مثبت تبدیلیاں بھی آئیں. ایز اے کمیونٹی اگر آپ دیکھیں تو لوگوں کی مدد کرنا, ایسے لوگوں کی جو کہ کووڈ کی وجہ سے, کووڈ پازیٹیو ہونے کی وجہ سے اپنے گھروں میں, ان کو کتنی لوگوں نے ہیلپ کی ہے, چاہے وہ کھانا پہنچانا ہے, چاہے ان کے لیے ادویات لانا ہے, اس طرح کی مدد کرنا. کوئی فیملیز جو کہ فائنینشلی اب سفر کر رہی ہیں ان کو پرووائڈ کرنا, فائنینشلی چیزیں دینا. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کمیونٹی میں وہ ایک جذبہ جو ہے کہ ہم نے مل کے اس پہ کچھ کرنا ہے, یہ چیز بھی ایک پازیٹیو میں سمجھتی ہوں اس میں سے چیز نکلی ہے. اور بہت لوگوں کو ایک موقع ملا ہے کہ وہ اسٹیپ بیک کریں اور سوچیں کہ ان کی زندگی کہاں جا رہی ہے, اور انہوں نے اپنی زندگی کو کیسے لے کے چلنا ہے, کیا چیزیں ان کے لیے واقعی اہم ہیں اور کون سی چیز اہم نہیں ہے, کون سے فیصلے ان کو اپنی زندگی میں لینے ہیں. کہیں وہ ایسی جگہ پہ پھنسے ہوئے ہیں, کوئی جاب میں, کسی ریلیشن شپ میں جو ان کے لیے اتنی اچھی نہیں ہے اور وقت آ گیا کہ شاید ان کو نکلنا ہے, یا کون سی ایسی کام ہے یا ریلیشن شپ ہے جس کو انہوں نے بہتر کرنا ہے. تو یہ چیز بھی ہمیں نظر آئی ہے.
بہت سارے لوگوں سے جب شروع میں پینڈیمک آیا تو مجھے موقع ملا بہت سارے گروپس کے ساتھ کام کرنے میں، جنرلی اسٹریس مینجمنٹ اور ان چیزوں پہ. تو بہت سارے لوگوں نے یہ کہا، اور خاص طور پہ مرد حضرات نے، کہ ہمیں جی موقع ملا اپنے بچوں کے ساتھ تھوڑا سا وقت گزارنے کا اور فیملیز کے ساتھ وقت گزارنے کا. اور کچھ نے تو یہ بھی کہا کہ وہ پھر گھر میں ہاتھ بھی بٹا رہے تھے. تو میرے خیال میں یہ بھی اچھا وقت تھا لوگوں کے لیے ایک طرح سے اپنی فیملیز کو میں ٹائم سپینڈ کرنے کا. مگر یہ کہ ہم یہ بھی جانتے ہیں، جیسے وائلنس کا ایکسپیرینس آیا، کہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہر ایک کے لیے اتنا وقت شاید اتنا بھی اچھا نہیں تھا، کیونکہ جو لوگ اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ پینڈیمک کی وجہ سے وائلنس نہیں بڑھا، مطلب مگر یہ کہ جو آلریڈی ایگزسٹ لوگوں میں رجحان کرتا تھا اس کو ایک طرح سے اسپیس ملی، اور لوگوں کے پاس وہ اسپیس نہیں تھی کہ وہ پھر ان مواقعوں سے، ان چیزوں سے نکل سکیں. آپ نے تو ٹیچرز کے حوالے سے بات کی، ایڈلٹس کے، ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بچے بھی تھوڑے ولنریبل ہو جاتے ہیں ٹو آل فارمز آف وائلنس. تو یہ بھی مجھے اچھی بات لگتی ہے کہ ایپسیکس آلریڈی ان موضوعات پہ بہت کھل کے بات کرتا ہے اور اس کو امپورٹنس دیتا ہے. تو یہ چیزیں امپورٹنٹ ہیں جو سامنے آئی ہیں. نایاب، میں آپ سے پوچھنا چاہی تھی، کیونکہ آپ ایپسیکس سیکریٹریٹ نے جیسی پینڈیمک آیا تو سارے میرے خیال میں ڈپارٹمنٹس ایک دم سے فائر فائٹنگ موڈ میں آئے ہیں کہ کیا کرنا ہے، کیونکہ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ہمارے سارے اسکولز جو ہیں وہ ٹیکنالوجی فرینڈلی بھی نہیں ہیں، بہت دور دراز علاقوں میں بھی موجود ہیں. تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کا ایپسیکس کا کیا ایکسپیرینس رہا شفٹ کرنے میں اس پینڈیمک میں، ٹیچنگ میں. کچھ تو آپ نے باتیں کی ہیں، اور میرے خیال میں ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس اور وہ بھی سب جاننا چاہیں گے کہ کس طرح سے، اور شاید وہ ریلیٹ بھی کر سکیں آپ کی ان باتوں سے. تو تھوڑا سا اس کے اوپر روشنی ڈالیے. جب ہم پینڈیمک میں ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کی بات کرتے ہیں اور چیلنجز کی بات کرتے ہیں دیٹ دا ایجوکیشنل سسٹمز ہیو بن فیسنگ، تو اس میں ہم سب سے پہلے بھی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ پینڈیمک میں وی آل ہیڈ ٹو اڈیپٹ ود چینج، اینڈ ہمیں بہت سی چیزیں چینج کرنی پڑیں. ہمیں فیس ٹو فیس کلاسز سے ہمیں ڈیجیٹل لرننگ کے اوپر شفٹ کرنا پڑا. ہم اسکولس بند ہو گئے، اسکولس دوبارہ کھلے، اور آن اینڈ آف اسکولس بند ہونا کھلنا یہ سب کچھ چلتا رہا ہے. ٹیچرس کو بھی آن لائن سپورٹ پرووائڈ کرنی پڑی، اسٹوڈنٹس کو اڈیپٹ کرنا پڑا ہے ڈیجیٹل لرننگ کے ساتھ. بہت سے ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس کو، ایون پیرنٹس کو، بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے ویئر دے ہیڈ ٹو اکوموڈیٹ دیئر چلڈرن کہ اب کیسے پرووائڈ کرنا ہے، انٹرنیٹ بھی، اور بھی بہت سے ایسپیکٹس. while all of this has been going on، چینج کے ساتھ بہت ڈھیر ساری انسرٹنٹی بھی ایسوسیٹ ہوتی ہے. چینج کے ساتھ ڈیل کرنے میں ڈھیر سارا اسٹریس بھی ایسوسیٹیڈ ہوتا ہے. اور آج دا ایکسپرٹ کا جو پیج ہے اس پہ ہمیں ڈھیر سارے کنسرنس بھی آئے ہیں ریگارڈنگ ڈیلنگ ود چینج اینڈ ہاؤ اٹ از ایسوسیٹیڈ ود اے لاٹ آف ڈسٹریس، ناٹ اونلی امنگسٹ اسٹوڈنٹس بٹ آلسو امنگسٹ ٹیچرز اینڈ پیرنٹس ایز ویل. سو
نایاب تھینک یو سو مچ, آپ نے اتنا ڈیٹیل میں بتایا کہ کیا چیلنجز آئے اور کیسے ایڈجسٹ کیا. اور میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ ٹیچرز پینڈیمک نے جہاں پہ ہیلتھ ورکرز کو بہت زیادہ امپیکٹ کیا, ایک طرح سے ان کو ڈینجر میں ڈالا, بٹ جو ٹیچرز کا اور اسکول ایڈمنسٹریشن ہے اس کا بھی میرے خیال میں بہت مشکل کام تھا. پلانز اے, پلانز بی, پلان سی رکھنا, کس طرح سے مینیج کرنا ہے, کون سے اسکول تک کیسے پہنچنا ہے. اور آپ نے جیسے ایپسیکس کا ایکسپیرینس بتایا, میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی جو اور پرائیویٹ اسکولز ہیں یا اور جو کمیونٹی اسکولز ہیں ان کو کیا کیا مسائل آئے. جو باقی پرائیویٹ اسکولز ہیں ان میں ٹیچرز نے یہ ایکسپیرینس کیا کہ بہت سارے جو ان کے ورک لوڈ بہت زیادہ بڑھ گیا, تو وہ اسکول کے وقت بھی کام کر رہے ہیں اور اس کے بعد آفٹر اسکول بھی کام کر رہے ہیں. اب جو اولڈر ٹیچرز ہیں یا وہ ٹیچرز جو کہ ٹیکنالوجی کو جانتے نہیں تھے, ان کو بہت زیادہ وقت لگا چھوٹے بچوں کو پڑھانے کے لیے کس طرح سے پریزنٹیشن کو اٹریکٹیو بنانا ہے, ان تک کانسیپٹس پہنچانے ہیں, وہ بچے جو بھی لکھنا سیکھ رہے ہیں چھوٹے بچے ان کو کیسے سکھانا ہے. تو یہ والی چیزوں نے بے تحاشا ٹائم لیا, ایک لرننگ کرنے میں ان کو مشکلات آئیں. اور بہت ساری ٹیچرز جو کہ اگین میں ایپسیکس کی ٹیچرز کی بات نہیں کری, میں جو اور ٹیچرز کے ساتھ میرا ایکسپیرینس رہا ہے کہ وہ کنٹینیوسلی وہ ایک اسٹریس میں رہی ہیں. ان کے اپنے بچے بھی گھر پہ ہیں, اب ان کو بھی دیکھ رہے ہیں, لیپ ٹاپ کتنے ہیں, فون پہ لے کے چلنا ہے. اور پھر میں بعد میں بات کروں گی کہ یہاں پہ آپ کو جو اکنامک سوشو اکنامک گیپ ہے, ایکسیس ہے, اس کے بھی مسائل نظر آتے ہیں. کہیں پہ تو انٹرنیٹ نہیں ہے نا, تو کس فیسلٹی پہ آپ بات کریں, فون پہ کتنا بچے پڑھ سکتے ہیں. تو یہ والی جو چیزیں ہیں یہ ہمیں چیلنجز نظر آئے. اسکولز میں کئی اسکولز میں ٹیچرز کے پے کٹس بھی ہوئے کہ اگر آپ آ نہیں رہے فزیکلی تو اب آپ کو ہم اتنی جو ہے وہ تنخواہ بھی نہیں دے سکتے. تو آئی تھنک اس کا بھی ایک اکنامک برڈن ہوا. جو ایک اور چیز نظر آئی اسکولز میں کہ جب آن لائن ٹیکنالوجی ہوئی اور بچوں نے بھی اس کو تھوڑا سا ایکسپلائٹ کیا, آن لائن بلنگ بھی شروع ہوئی, چاہے وہ بلنگ ٹیچرز کی ہو رہی ہے, چاہے وہ بلنگ اسٹوڈنٹس کی ہو رہی ہے, چاہے زوم میں بیٹھے ہیں, مائکروسافٹ ٹیمز میں بیٹھے ہیں, میسیجز بھیجنا, بیچ میں باتیں کرنا, نارمز کو, کلاس نارمز کو فالو کرنا بہت مشکل رہا. اور وہ کیونکہ سب اس مشکل سے گزر رہے ہیں تو اس وجہ سے بھی ہے. اور کتنا آپ اسٹرکٹ کریں ورسز کتنا اسٹرکٹ نہ کریں وہ بھی چیلنج تھا ٹیچرز کے لیے. اور وہ اپسیٹنگ بھی ہے کہ آپ ایک کلاس کے سامنے بیٹھے ہو اور آپ بات کر رہے ہو, ویڈیوز آف ہیں اور آپ کو نہیں پتہ پیچھے یا آن بھی ہیں تو بچے سو رہے ہیں نہیں سو رہے. تو وہ ٹیچرز نے بہت محسوس کیا کہ ان کو ڈس رسپیکٹ بھی کیا جا رہا ہے, کہ ان کی کلاس کو سیریسلی نہیں لیا جا رہا. اور آئی تھنک وہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کے اپنے مسائل ہیں, مگر یہ اپرچونٹی بھی پھر ہے کہ ہم دیکھیں کہ کس طرح سے ایک دوسرے کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے. ٹیچرز تھوڑا سمجھیں کہ بچوں کے کیا چیلنجز ہیں اور بچے سمجھیں کہ ٹیچرز کے کیا چیلنجز ہیں, تو وہ دونوں مل کے چلیں. میں یہ تھوڑا سا چاہ رہی تھی کہ آپ کیونکہ مطلب دوسری تیسری دفعہ اسکولز کھلنے لگے ہیں, اسکولز بند ہوتے ہیں کھلتے ہیں, انڈرسٹینڈیبلی سو. تو جب اسکولز کھل رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ ایک انسرٹنٹی ایڈلٹس کو بھی رہی ہے, بچوں کو بھی ایک انسرٹنٹی رہی ہے کہ اسکول کھلے گا کیا ہوگا, ہم انفیکشن لے کے جائیں گے, کیا چیز ہو جائے گی, اب ہم واپس کیسے اسکول جائیں, دوست پھر سے کیسے بنائیں. تو آپ کے خیال میں ایپسیکس کی طرف سے جو ہمارے اس وقت اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز سن رہے ہیں, کیا آپ ایڈوائز دینا چاہو گے, آپ کو کیا لگتا ہے, یا آپ لوگ کیا آلریڈی چیزوں پہ کام کر رہے ہو, ہم تھوڑا سا اس کے اوپر بھی بات کر سکتے ہیں. ایز آئی آلریڈی مینشنڈ, ہمارے ایپسیکس کے پورے سسٹم میں ہی فرام دا ہیڈ آفس دیٹ از ایپسیکس سیکریٹریٹ, آپ کے جتنے یہاں پہ ڈپارٹمنٹس ہیں, ریسرچ اینڈ کوالٹی ایشورنس سے لے کے ایپسیکس کا ایموشنل ہیلتھ پروگرام جو ہے, اور کریکولم, یہ جتنے بھی ہیں ایگزام کا اسپیسیفکلی کہ ایگزامس ابھی ہونے ہیں, لیٹ ہونے ہیں, ڈیلے ہو رہا ہے, اس کے اندر دے ہیو بن تھرو اینڈ تھرو پرووائڈنگ سپورٹ ٹو دا اسٹوڈنٹس, ایڈمنسٹریشن اینڈ ٹیچرس. اس کے علاوہ آج دا ایکسپرٹ کا جو پیج ہے اس کے اوپر ہمیں جب بھی کنسرنس شیئر ہوتے ہیں, ایموشنل ہیلتھ کنسرنس یا اس کے علاوہ جو بھی کنسرنس شیئر ہو رہے ہیں, ہم اس کو ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں. ایک سائیکالوجسٹ جو آپ ہمارے پینل پہ تھرو
आउट अवेलेबल होता है दैट दे कैन रीच. अपार्ट फ्रॉम दैट आपने ऑलरेडी देखा होगा, टीचर्स आपने उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस भी किया, कि बहुत से टीचर्स को बहुत से प्रॉब्लम्स का, मसाइल का इस तरह भी सामना करना पड़ा कि ज़ूम क्लासेस पे और बहुत से मोड्स ऑफ लर्निंग पे शिफ्ट करते हुए. इस सब के साथ ये भी बहुत अहम एक चीज़ थी कि हमारे टीचर्स या पाकिस्तान में नॉट ऑल रीजन्स वर इक्विप्ड विद इंटरनेट की फैसिलिटी, और टीचर्स इतने इक्विप्ड नहीं थे एज टू हाउ टू ऑपरेट जूम एंड अदर एस्पेक्ट्स जिसके थ्रू क्लासेस डिलीवर करनी थी. और उन्होंने अपने आप को ना सिर्फ उसके बारे में दे टॉट देमसेल्व्स, यहाँ से एप्सेक सेक्रेटेरिएट से उनको सपोर्ट प्रोवाइड की जा रही थी. ऑनलाइन पोर्टल्स के ऊपर बहुत सी चीज़ें शिफ्ट कर दी गई, करिकुलम से रिलेटेड असाइनमेंट्स जो भी हैं जो उनको सबमिट करनी है, रिजल्ट्स जो भी हैं, ये सारे स्टूडेंट पोर्टल अलग से थ्रू एंड थ्रू ऑपरेशनल रहा है स्टूडेंट्स को और टीचर्स को ही सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए. एडमिनिस्ट्रेशन, RDs स्पेसिफिकली, दे हैव gone beyond their limit to support and facilitate students and teachers as well. सो थैंक यू सो मच. आपने नायाब इसके ऊपर लाइट शेड की. मैं कुछ चीज़ें कहना चाहूँगी जी, please. जो कि जनरली टिप्स टीचर्स के लिए ख़ास तौर पे हैं और स्टूडेंट्स के लिए भी हैं. जब आप स्कूल्स वापस जा रहे हो, फिर से खुल रहे हैं या कईयों के ऑलरेडी जहाँ पे खुल चुके हैं, तो सबसे पहले तो मैं स्टूडेंट्स से मुखातिब होना चाहूँगी और उनको मैं ये कहना चाहूँगी कि इस वक्त आप के लिए ये जानना ज़रूरी है, वो स्टूडेंट जो बहुत ज़्यादा पढ़ाई का स्ट्रेस लेते हैं, कि ये जो सर्कमस्टेंसेस आए हैं ये अननेचुरल सर्कमस्टेंसेस थे. अगर आप जिस तरह से आप पहले परफॉर्म कर रहे थे, जिस तरह से आप अपना बेस्ट दे पा रहे थे, कोशिश कीजिए ज़रूर अपना बेस्ट दें. मगर अगर नहीं दे पाते और चीज़ों को एडजस्ट नहीं कर पाते तो इट्स ओके. अपने आप पे इतना ज़्यादा स्ट्रेस या एंग्जाइटी मत लें कि ये एक तरह से एंड ऑफ द वर्ल्ड होगा. और यही चीज़ मैं टीचर्स को भी कहूँगी कि थोड़ी सी ठीक है, जहाँ बच्चों में कैपेसिटी है उनको ज़रूर करने दें, मगर जहाँ जहाँ उनको आप स्पेस दे सकते हैं दें. स्टूडेंट्स के लिए मैं एक और चीज़ ये ज़रूर कहूँगी कि सी हाउ यू कैन ऑल बी काइंड टू ईच अदर. आपको नहीं पता कि जो बच्चे वापस आ रहे हैं उन्होंने क्या एक्सपीरियंसेस किए हैं, वो ख़ुद क्या कोविड से गुज़रे हैं, उनकी फैमिली गुज़री है, उनके लव्ड वंस गुज़रे हैं, क्या लॉसेस हुए हैं, क्या चीज़ें चेंज हुई हैं. तो एक तरह से अगर हम अपने दोस्तों के साथ, और जो हमारे दोस्त नहीं भी हैं ख़ास तौर पे, जिनको चांसेस हैं कि वो हमारी बातों से, हमारी हरकत से बुली हो जाते हैं, हम कोशिश करें कि वो ऐसी बातें, ऐसी चीज़ें ना कहें जिनसे उनके ऊपर कोई असर हो सकता है. क्योंकि यही चीज़ जो है हमें देखना बहुत ज़रूरी है. कोई ऐसे स्टूडेंट्स जो कि स्ट्रगल करते हैं पढ़ाई में, किसी को कोई डिसेबिलिटी है, वो आपकी क्लास को बिलोंग नहीं करते, आपकी सोशियो इकोनॉमिक क्लास को, उनका ख़ास ख्याल रखें, उनको ख़ास आप सपोर्ट करें. और अगर आप सपोर्ट नहीं भी कर सकते तो कोई ऐसी बात ना कहें जो उनके लिए पेनफुल होगी. बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए वापस आना एक्साइटिंग है, मगर बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो डरे हुए भी हैं, वो खौफज़दा भी हैं, ख़ास तौर पे वो जिनको मुश्किलात होती थी पहले भी दोस्त बनाने में, लोगों के साथ इंटरेक्ट करने बिल्कुल. में. तो एक तो ये चीज़ मैं स्टूडेंट्स के लिए कहना चाहूँगी. दूसरा चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी कि आप ज़रूर सवाल करें, पूछें. कोई चीज़ समझ नहीं आती उसको समझने की कोशिश करें, एक दूसरे की मदद करें, पढ़ाई में एक दूसरे की मदद करें, बिकॉज़ इसी तरह आप एज ए कम्युनिटी आगे बढ़ सकोगे, निकलोगे. टीचर्स को मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगेन आप ख़ुद एक मुश्किल हालात से गुज़र के आए हैं. ये देखिए कि कोई चीज़ आप ऐसी तो नहीं कह रहे बच्चों को जो कि आपका स्ट्रेस है जो आप निकाल रहे हो. ये हम सब एडल्ट्स करते हैं कि जो हमसे थोड़ा सा, ऑब्वियसली बच्चे हमसे थोड़ी कम ताकत रखते हैं, हम एक पोजीशन ऑफ अथॉरिटी में होते हैं, तो कई दफ़ा ना चाहते हुए अनजाने में
ہم اپنے گھر کا سٹریس، اپنی ذہنی اپنے جو جذبات ہوتے ہیں وہ سارا ان لوڈ کر دیتے ہیں بچوں کے اوپر. تو بڑے کلیئر رہیں کہ آپ جو بچوں سے توقع کریں وہ کہیں آپ کی اپنا سٹریس تو نہیں ہے، اور وہ توقع واقعی وہ ہے جو آپ ان سے منیمم ریکوائر کرتے ہیں. شروع میں جب کلاس میں بچے آتے ہیں یا پہلا ایک ہفتہ ہے اس میں تھوڑا سا روٹین میں بچوں کو لائیں، مگر جہاں جہاں ضرورت ہو کوئی فلیکسیبلٹی کی، تھوڑی بہت فلیکسیبلٹی بھی رکھیں. اینڈ آف کورس ہم ٹیچرز کو ٹرسٹ کرتے ہیں کہ آپ بہتر جانتے ہوں گے کہ کہاں پہ کوئی آپ کا ایڈوانٹیج لینا چاہ رہا ہے اور کہاں پہ سیریسلی ایک ضرورت ہے. ایموشنل ہیلتھ کو ساتھ انکارپوریٹ کرنا کوئی بہت زیادہ کام نہیں ہے. یہ ایک سوچ یا ایک نظریہ یا طریقہ ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو ٹیچرز ہیں وہ آلریڈی ایک طرح سے اسٹوڈنٹس کے لیے ایک انسپریشن بن سکتے ہیں، ان کے لیے ایک بہت بڑی ہیلپ بن سکتے ہیں، کیونکہ وہ ان کے ساتھ بہت زیادہ ٹائم گزارتے ہیں. تو صرف اگر آپ ہفتے میں ایک دفعہ یا 2 ہفتے میں ایک دفعہ ایک چیک اپ کرتے ہیں، جیسے ہم ڈاکٹر چیک اپ کرتا ہے نا، اس طرح آپ کا ایک ایموشنل ہیلتھ چیک اپ ہے کہ ہاؤ از ایوری ون فیلنگ، کیا چل رہا ہے، کیسا جا رہا ہے، کس طرح سے آپ لوگوں کو لگ رہا ہے. روز آپ یہ نہ پوچھیں، مگر آپ اس کے اوپر نظر رکھتے ہیں اور اپنے طریقے سے کوئی موقع دے دیتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ تھوڑی آپ سے بات چیت کر لیں، کوئی فری پیریڈ ہے کلاس، اور کنٹینڈ طریقے سے. اور یہ چیز جو ہے آپ کو مدد کر سکتی ہے اپنے اسٹوڈنٹس کو تھوڑا سا ایز کرنے میں، ان کو ایمپتھائز کرنے میں، نارملائز کرنے میں کہ یہ چل رہا ہے. اور وہ کیونکہ خاص طور پہ وہ بچے جو تھوڑے سے گھبرا رہے ہوں گے کہ شاید ہم ہی یہ محسوس کریں اور بچے ایسا محسوس نہیں کرے، ان کے لیے تھوڑا سا ایک ریلیکسیشن کا باعث ہوتا ہے یہ جانا کہ باقی جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس بھی ایسے محسوس کریں. کسی کو آپ نوٹ کرتے ہیں کہ وہ بچہ ضرورت سے زیادہ خاموش ہے، ضرورت سے زیادہ جو ہے وہ اگریسو ہے، وہ پہلے بہتر پرفارم کر رہا تھا اب اس طرح سے پرفارم نہیں کر پا رہا یا کر پا رہی، تو ان لوگوں کو بھی آپ ضرور ان کے اوپر ایمفسس رکھیں. ان سے اگر ضرورت ہو، اگر تو آپ کے اسکول میں کوئی کاؤنسلر ہے اس سے بات کریں. آپ آستہ ایکسپرٹ پہ بھی ان کو رابطہ کر سکتے ہیں، یا آپ خود بھی ان سے بات کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ کیا چل رہا ہے. اچھا، کچھ علاقوں میں یہ ہم نے کمیونٹی اسکولز میں تو دیکھا ہے، اور کیونکہ ایبسیس کے اسکولز بھی بہت جگہوں پہ آپ یہ بھی نوٹ کریں گے کہ شاید کچھ پیرنٹس اپنے بچوں کو اسکول سے ہٹا بھی رہے ہوں، خاص طور پہ جو کہ بہت اکنامکلی ہٹ ہوئے ہیں. اور جب اسٹوڈنٹس کو ہٹائیں گے تو اس میں زیادہ چانسز ہیں کہ لڑکیاں ہٹ رہی ہوں گی، ٹھیک ہے، پڑھائی سے. تو یہ جو چیز ہے اس کو بھی اسکولز میں نہیں مجھے نہیں پتا کتنا زیادہ اس کو ایڈریس کر سکتے ہیں، مگر جہاں جہاں آپ کی آؤٹ ریچ ہے، آپ کو یاد پڑتا ہے یہ اسٹوڈنٹس تھے، ان کو ضرور نظر رکھیے اور دیکھیے کہ کس طرح سے ان کو آلٹرنیٹیوز کی طرف جو ہے وہ ریفر کیا جا سکتا ہے، کوئی اور سپورٹ سسٹمز کی طرف ریفر کیا جا سکتا ہے، یا ایسے اسی علاقے میں کوئی ایسے گروپس ہیں جو کہ بچوں کو سپورٹ کر رہے ہیں جو اب اپنی پڑھائی مینیج نہیں کر سکتے، افورڈ کر سکتے، تو ان سے آپ کیسے لنک کر سکتے ہیں. تو میرے خیال میں جو ہمارا رسپانس ہے وہ بہت ضروری ہے کہ وہ ایک کمیونٹی رسپانس ہو، اور وہ ایسا رسپانس ہو جس میں جو ہمارے وہ طبقات جو پیچھے رہ جاتے ہیں ان کو ہم ساتھ لے کے چل پائیں کسی بھی وجہ سے. تو یہ کچھ چیزیں جو ہے میں اسکولس کے لیے کہوں گی. اور آف کورس جو اسکول سیفٹی اور وہ کووڈ پروٹوکالز ہیں وہ بار بار ری انفورس کرانا، ایسی گیمز اور ایکٹیویٹیز کرانا جن میں ایک بہت زیادہ کانٹیکٹ نہ ہو مگر پھر بھی ایک انٹریکشن جو ہے وہ جاری رہ سکے. تو میرے خیال میں وہ تو آپ نے آلریڈی جیسے بتایا کہ SOPs اس کے اوپر اویلیبل ہیں. میں یہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جہاں پر اسٹوڈنٹس اور ٹیچرس کے ایموشنل ہیلتھ کنسرنس کی بات ہو رہی ہے وہاں پہ پیرنٹس کے ایموشنل ہیلتھ کنسرنس بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. بہت بیکاز پینڈیمک سے سبھی گزر رہے ہیں، فائنینشیل برڈن پیرنٹس کو بھی بہت فیس کرنا پڑ رہا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم پلیز کیپ اے چیک کہ آپ اپنے اسٹریس کے ساتھ کیسے ڈیل کر رہے ہیں، اور اپنے بچوں کو اسٹریس کو آپ سکھا رہے ہیں کہ آپ نے اپنا اسٹریس کیسے اس کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے، اور آپ کے بچے آپ کو دیکھ کے سیکھیں گے یو بینگ دی رول ماڈل کہ وہ اپنے اسٹریس کے ساتھ کیسے کوپ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایگزامس سے ریلیٹڈ اور سوشل ڈسٹینسنگ سے ریلیٹڈ کہ کیسے سوشل ڈسٹینسنگ ہم نے پریکٹس کرنی ہے، ساتھ میں ایکٹیویٹیز بھی کرانی ہے یا کرنی ہے. اسٹوڈنٹس ہیو بین ایکسپیرینسنگ اے لاٹ آف ڈسٹریس and stress we've been noticing comments as well, and we see that. We appreciate that you've been sharing your concerns with us.
and we are aware of the distress that a lot of students and teachers have been experiencing. جو پہلے ڈیجیٹل لرننگ پہ شفٹ کرنا پڑا, پھر فیس ٹو فیس ایگزامس اب ہو رہے ہیں, اب نہیں ہو رہے, یہ سارے اسپیکٹس بہت اسٹریس کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ لاسٹ ایئر جب کووڈ اسٹارٹ ہوا تو بہت سی چیزیں, بہت سے اسپیکٹس کی وجہ سے جب کینسل ہوئے ایگزامس, جب رزلٹس کینسل ہوئے یا ڈیلے ہوئے, تو جو ٹرانزیشنری کلاسز میں جو اسٹوڈنٹس تھے, جو کلاس 10th میں تھے, کلاس 12th میں تھے, جنہوں نے آگے یونیورسٹیز اور کالجز میں ایڈمیشن لینا تھا, ان کے بہت سی پلانس میں ڈیلے بھی آ گیا, اور اس ڈیلے کی وجہ سے بھی دے ہیو بین ایکسپیرینسنگ اینڈ ایکسپیرینسڈ اے لاٹ آف ڈسٹریس ایز ویل. تو keeping that in view as well کہ ہم نے آگے کیسے اس کو لے کے چلنا ہے, since we are still going through the pandemic, تو ایگزامس کے جو اسکیجول آپ کے ساتھ شیئر ہوا ہے اور جو آپ کے ساتھ لرننگ موڈس شیئر ہو رہے ہیں, کب کس لرننگ موڈ پہ شفٹ کرنا ہے, فیس ٹو فیس کب کرنا ہے, ڈیجیٹل لرننگ پہ کب شفٹ کرنا ہے, ان سارے اسپیکٹس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے, اور پھر آپ کے ساتھ اس کے پروٹوکولس شیئر کیے جاتے ہیں. وی ڈو اپریشیٹ ایٹ دا سیم ٹائم, میں وڈ لائک ٹو ریٹریٹ کہ ٹیچرس, اسٹوڈنٹس اینڈ پیرنٹس اپنے کنسرنس ان کامنٹس میں بھی شیئر کر رہے ہیں, اور آپ کے پاس آسک دا ایکسپرٹ کی بھی اپرچونیٹی ہے. یو کین وزٹ دیم, اور آپ کو کوئی انفارمیشن سیک کرنی ہے ریگارڈنگ ایموشنل ہیلتھ, یا آپ کو کوئی انفارمیشن سیک کرنی ہے ایز ٹو ہاؤ ٹو کوپ ود دیم, تو آپ اس کے اوپر بھی لکھ کر پوچھ سکتے ہیں. سو نایاب, تھینک یو. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کیونکہ میرے خیال میں بہت اچھا لگ رہا ہے دیکھ کے کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ کامنٹ کریں اور ان کو اپریشیٹ کریں کہ یہ بات کی جا رہی ہے, اور وہ ایمپتھائز بھی ہم ان کے ساتھ کر سکتے ہیں کہ وہ کن چیزوں سے گزر رہے ہیں. میں آپ کو جو ہمارے ویورز ہیں ان کے ساتھ میں چاہوں گی آپ تھوڑا سا شیئر کرو کہ کیا چیزیں, پہلے بتاؤ کہ اسٹوڈنٹس کو کیا چیزیں مدد کر رہی ہیں جو انہوں نے شیئر کیا, جن اسٹوڈنٹس نے ہمیں لکھا تھا تھرو دے ریجنز, کہ ان کو کیا چیزیں مدد کر رہی ہیں, وہ اپنا کس طرح خیال رکھ رہے ہیں اس پینڈیمک میں, اور پھر آپ تھوڑا سا شیئر کیجئے کہ ٹیچرز اپنا خیال یا ایڈلٹس اپنا خیال کیسے رکھ رہے ہیں, کیونکہ جس طرح سے وہ خیال رکھ رہے ہیں وہ سننا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. میں اس سے پہلے ایک چیز ضرور کہوں گی کہ میری اپنی جو ایک ٹیچر پروفیسر ہیں, انہوں نے کہا کہ ہر انسان کا ایک اپنا امیون سسٹم ہوتا ہے, ذہنی امیون سسٹم ہوتا ہے, مینٹل امیون سسٹم ہوتا ہے, اور وہ امیون سسٹم سمجھتا ہے, جانتا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے, تو اس کو جو ہے آپ ایک طرح سے ٹرسٹ کریں اور اس کے اوپر ضرور فوکس رکھیں کہ وہ آپ کو کیا بتاتا ہے. سو اوور ٹو نایاب, آپ بتائیے کہ کیا ہمارے اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز نے کیا کیا بتایا ویز آف کوپنگ کے بارے میں. جب ہم ڈیٹا دیکھتے ہیں, اسٹوڈنٹس ہیو ریٹن ان ایز ٹو ہاؤ دے ہیو بن کوپنگ ود اسٹریس, ود دا اسٹریس دیٹ دے ہیو بن ڈیلنگ ود, اس میں ایک اسپیسیفک روٹین مینٹین کرنا, کیونکہ کووڈ-19 کی وجہ سے بہت زیادہ روٹین اپسیٹ رہنی شروع ہو گئی تھی. وقت پہ سونا ہے, وقت پہ جاگنا ہے. بہت سے اسٹوڈنٹس ہیو ریٹن ان کہ فزیکل ایکٹیویٹی بالکل بند ہو گئی تھی, باہر جانا بند ہو گیا تھا. تو کچھ اسٹوڈنٹس نے انڈور فزیکل ایکٹیویٹیز کے آلٹرنیٹیوز ڈھونڈے کہ کیسے انڈور کوئی نہ کوئی فزیکل ایکٹیویٹی کی جا سکتی ہے ایٹ دا سیم ٹائم. کچھ اسٹوڈنٹس نے یہ بھی لکھا کہ اسپینڈنگ ٹائم وتھ فیملی برنگز دیم پیس اینڈ کامنیس وین ایور دے آر ڈسٹریسڈ. سم اسٹوڈنٹس پریفر ٹاکنگ ٹو دیئر فرینڈس اینڈ چیکنگ اپ. سوشل ڈسٹینسنگ کا بالکل یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم آپس میں سوشل کنیکشن میں بھی ڈسٹینسنگ لانا شروع کر دیں. ہمارے پاس سوشل کنیکشن کے اور بہت سے طریقے ہیں. اسٹوڈنٹس ہیو ریٹن ان دیٹ دے ہیو بین ریچنگ آؤٹ ٹو دیئر فرینڈس تھرو انٹرنیٹ, کہ سوشل ڈسٹینسنگ بھی ایکسپیرینس کر رہے ہیں, ہم نے پریکٹس بھی کرنی ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اپنے فرینڈس کے اوپر, اپنے ریلیٹیوس کے اوپر چیک بھی رکھنا ہے, بہت زیادہ ضروری ہے. بہت اچھی بات کی شروع میں کہ اس کو سوشل ڈسٹینسنگ نہ کہیں فزیکل ڈسٹینسنگ, کیونکہ آپ نے سوشلی کنیکٹڈ رہنا ہے, فزیکل ڈسٹینس رکھنا ہے. ایبسلیوٹلی. اینڈ بہت انٹرسٹنگ چیز جو کچھ اسٹوڈنٹس نے شیئر کی وہ یہ بھی تھی کہ دے اسٹارٹیڈ نوٹسنگ کہ موڈ جس وقت بہت زیادہ خراب رہ رہا ہے, کب زیادہ خراب ہوتا ہے, اپنی ایموشنل ویل بینگ کے اوپر چیک رکھنا
یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہم کسی کے اوپر چیک رکھنے سے پہلے, ہم کسی کو ریچ آؤٹ اپنی سپورٹ پرووائڈ کرنے سے پہلے اپنی ایموشنل ویل بینگ کے اوپر چیک رکھنا بہت امپورٹنٹ ہے. اپنا آپ کا دھیان رکھنا پہلے زیادہ امپورٹنٹ ہے. جب آپ خود ٹھیک ہوں گے تو ہی آپ ایموشنل سپورٹ کسی اور کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں یا کسی اور کا دھیان رکھ سکتے ہیں. آپ کو بہت سے سو مینی اسٹوڈنٹس ہیو آلسو رپورٹڈ ٹو ہیو ایکسپیرینسڈ کہ گھر میں جب فیملی میں دے ور ایکسپیرینسنگ النیس یا خدا نخواستہ ڈیتھ, تو ایک جو میوچول انڈرسٹینڈنگ تھی آف دا سرکمسٹانسز دیٹ ور گوئنگ آن, بہت چھوٹی سی سپورٹ جو آپ ایکسٹینڈ کرتے ہیں. کسی کو اگر بہت کسی کچن میں کسی کو ہیلپ چاہیے ہے, آپ کے جو ہاؤس ہولڈ چورز ہوتے ہیں اس میں کسی کو ہیلپ چاہیے ہوتی ہے, اس میں سپورٹ ایکسٹینڈ کر دینا. اٹ ناٹ اونلی ایکسٹینڈس سپورٹ فار دیئر فیملی ممبرس, بٹ اٹ آلسو میکس دیم فیل بیٹر اباؤٹ them being productive and them being useful as well. I mean this is wonderful. اتنی خوشی ہو رہی ہے مجھے سن کے, اور جیسے میں نے پہلے بھی بات کہی کہ میں اور نایاب تو صرف آپ کے ساتھ جو آپ کی باتیں ہیں ان کو فردر اسٹریس کریں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہر انسان اپنی طرز کا ایک ایکسپرٹ ہے کہ وہ اپنے آپ کو کیسے مینیج کر سکتا ہے. سو اٹس گریٹ ٹو ہیئر. آپ نے یہ جو تھینک میں کرنا چاہوں گی ٹو دا اسٹوڈنٹس اینڈ دا ٹیچرز جنہوں نے ہمیں لکھ کے یہ شیئر کیا ہے, کیونکہ آپ کی ان باتوں سے لوگ ریلیٹ کر سکتے ہیں. اچھا, کچھ چیزیں جو میں فردر ری انفورس کرنا چاہوں گی یا میں ایڈ کرنا چاہوں گی وہ یہ کہ پہلے تو سب یہ سمجھیں کہ جس چیز سے وہ گزر رہے ہیں وہ نارمل اور نیچرل ہے. ٹھیک ہے, بہت زیادہ لوگ اس چیز سے اسٹرگل کرتے ہیں کہ بھئی ہم کیوں ایسا محسوس کریں, بس اب تو ٹھیک ہو جانا چاہیے. کسی جاننے والے نے بہت اچھی بات کی کہ یہ کوئی کمپٹیشن کا ٹائم نہیں ہے کہ ہم نے کتنے کتابیں پڑھ لیں یا ہم نے کتنے کھانے بنانے سیکھ لیے, کیا کر لیا. بس اپنا خیال رکھیں جس طرح سے آپ بہتر طریقے سے اس کو رکھ سکتے ہیں. سو ایک تو چیز یہ کہ اس کو سمجھنا کہ یہ نارمل نیچرل ہے. میں پہلے کچھ تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی جو ہمارے ینگر اسٹوڈنٹس ہیں, ٹین ایجرس ہیں, اور اس کے بعد پھر ایڈلٹس کے بارے میں, اور پھر کچھ میں پیرنٹس کے لیے بات کرنا چاہوں گی. کچھ باتیں تو جیسے آپ نے آلریڈی کور کر دی ہیں. ٹین ایجرس کے پوائنٹ آف ویو سے میں یہ صرف آپ کو اور ایڈلٹس دونوں کے پوائنٹ آف ویو سے یہ کہوں گی کہ آپ سب سے پہلے تو یہ سوچو کہ پہلے آپ کیا کیا کرتے تھے, اور آئی ایم شیور آپ لوگ آلریڈی یہ کر رہے ہو کہ جب مشکل حالات آتے تھے تو آپ اس کو کیسے مینیج کرتے تھے, کیا چیز آپ کو مدد دیتی تھی, اور وہ چیزیں جو آپ کو پہلے مدد دیتی تھیں آپ وہ کریں. کوئی کہے گا کہ مجھے مدد ملتی تھی جب میں گپ شپ ماروں, کوئی کہے گا کہ مجھے مدد ملتی تھی جب میں کوئی ہابی کروں, کوئی کہے گا مجھے مدد ملتی تھی پینٹنگ کرنے سے, ڈرائنگ کرنے سے. تو جس کو جو چیز ہیلپ کرتی تھی وہ اس چیز کو کنٹینیو کرے, ایز لانگ ایز وہ ایسی چیز نہ ہو کہ جس کی وجہ سے آپ کی ویل بینگ اور خراب ہو رہی ہو یا کسی اور کو نقصان ہو رہا ہو کہ آپ جو چیز کریں. سو ایک تو یہ چیز جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اچھا, اب جب اسٹریس ہوتا ہے اور جب ہم کسی قسم کی مشکل سے گزرتے ہیں تو سب سے زیادہ کیا ہو رہا ہے کہ ہماری روٹینز اپسیٹ ہیں. تو روٹین کو جتنا آپ نارملائز کر سکتے ہیں, جتنا آپ اپنی ایک نئی روٹین بنا سکتے ہیں, آپ اس کے اوپر فوکس کیجیے. اور آئی ایم شیور اب آپ اتنے وقت گزر کے آپ آلریڈی یہ کام کر رہے ہوگے, تو ایک طرح سے یہ ری انفورسمنٹ ہے. سوشل سپورٹ بہت مدد دیتی ہے. آپ نے اس کی بارے میں بات کی. ہماری کمیونٹیز میں اور کلچر میں یہ ایک پازیٹیو اسٹرینتھ ہے کہ ہمارے پاس لوگ بھی ہوتے ہیں, ہم جس طرح سے رہ رہے ہیں, اور جو لوگ نہیں رہ رہے ان کے لیے مشکلات بھی آ جاتی ہیں. مگر جو سوشل سپورٹ ہے, ضروری نہیں کہ آپ ہر ایک سے سیکھ کر سکتے ہو, مگر جس کے ساتھ آپ کلوز فیل کرتے ہو, کوئی ڈر ہے, خوف ہے, پریشانی ہے, اس پہ بات کریں. اور یہ میں خاص طور پہ جو لڑکے ہمیں سن رہے ہیں ان کو کہوں گی. ہم نے یہ دیکھا ہے, جنرلی دیکھا ہے معاشرے میں کہ خواتین, بچیاں پھر بھی اپنے معاملات جو ہیں اپنی دوستوں سے ڈسکس کرتی ہیں, اوپن کر جاتی ہیں, مگر لڑکوں پہ ایک پریشر ہوتا ہے کہ بوائز ہیو ٹو بی اسٹرانگ. انہوں نے بات نہیں کرنی, انہوں نے رونا نہیں, انہوں نے اپنا اسٹریس نہیں دکھانا, خاص طور پہ اپنے ولنریبلٹی نہیں دکھانی, کہ بے بسی محسوس کرنا, اداسی, غصہ تو وہ دکھا سکتے ہیں مگر اداسی اور یہ چیزیں انہوں نے نہیں دکھانی. تو یہ ایموشنز نارمل ہیں, نیچرل ہیں, ان کو بھی آپ ایکسپریس کرو اگر آپ کو موقع چاہیے. اپنی زندگی میں جو آپ کو چیزیں پرپس دیتی ہیں وہ کریں.
فزیکل ایکٹیویٹی مجھے بہت خوشی ہوئی کہ لوگوں نے انوویٹیو طریقے سے اپنی ایکٹیویٹیز کی. وہ ایکٹیویٹی کرنا اس لیے ضروری ہے, اور ہم اپنے نیکسٹ ویبینار میں بھی بات کریں گے اس کے بارے میں, کہ جب فزیکل ایکٹیویٹی ہے وہ کچھ ایسے کیمیکلز ریلیز کرتی ہے جو کہ انسان کو ہیپینس یا ریلیکسیشن محسوس کراتی ہے, اور یہ چیزیں سلیپ میں بھی بہت مدد دیتی ہیں. ہاں, آپ بالکل فزیکل ایکٹیویٹی کر کے فوراً آپ سونے کی کوشش کریں, وہ نہیں ہوگا, بیکاز آپ پھر ایڈرینلن بہت رش کر رہا ہوگا. مگر اگر آپ اپنی زندگی میں کوئی یہ فزیکل ایکٹیویٹی رکھتے ہیں, بریدنگ کرتے ہیں, کوئی کچھ بھی کرتے ہیں, اور یہ میں دونوں لڑکے اور لڑکیوں کے لیے کہوں گی, لڑکوں کو تو مواقع مل جاتے ہیں مگر لڑکیوں کو اکثر ہم وہ مواقعوں سے دور رہ جاتی ہیں. تو یہ ٹین ایجرز اور یہ ایڈلٹس دونوں کے لیے ٹپس ہیں. اور بہت آسانی سے جب سٹریس ہوتا ہے تو انسان ایسی چیزوں کی طرف بڑھتا ہے جن سے ان کو نقصان ہو سکتا ہے, اور یہ بات ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بھی منشیات تک ایکسس لوگوں کو بہت زیادہ ہے, ٹین ایجرز کو, ایڈلٹس کو ہے. اس کے اوپر بھی آپ اپنا ضرور سوچ رکھیے, اس کو واچ کیجئے, دیکھیں کہ آپ کس طرح سے اس پریشر میں نہ آئیں کہ مجھے اس طرح کوپ کرنا ہے. اور اگر یہ مشکلات آپ فیس کر رہے ہو, اگین جیسے آستہ ایکسپرٹ کی بھی بات کی, یا آپ کے ارد گرد کوئی ٹرسٹڈ ایڈلٹ ہے اس سے بھی بات کریں کہ آپ اس کو کس طرح سے مینیج کر سکتے ہیں, اس کو کیسے دیکھ سکتے ہیں. ہنسی مزاح فن اس کو اپنی زندگی میں ایڈ کریں. سارا وقت جو ہے ٹی وی کے سامنے, سوشل میڈیا کے سامنے مت بیٹھے رہیں, کیونکہ اس سے یہ ہے کہ آپ ایک تو یہ کہ آپ کانسٹنٹلی ایک سینس آف ایمرجنسی اور ارجنسی نظر آ رہی ہے جو کہ انسان کو سارا وقت ورکڈ اپ رکھتی ہے, نیند کو بھی خراب کرتی ہے, ایک اسٹریس کو بھی بڑھاتی ہے. دیکھیں, ضرور دیکھیں, مگر اس کو مینیج کریں. اور سوشل میڈیا پہ بھی جو کہ اس کے فوائد اپنی جگہ ہیں, مگر کئی دفعہ وہ ہماری انسیکیورٹیز کو یا پریشانی کو, یا اچھا اس کے پاس ہم سے زیادہ ہے, وہ ہم سے بہتر دکھتا ہے, یہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ ٹین ایجرز میں بہت زیادہ جو رجحان بھی بڑھ جاتا ہے. اور وہ آلریڈی کیونکہ ایک ڈیولپمنٹ کے ایسے حصے سے گزر رہے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو تھوڑا سا کس طرح سے دکھتے ہیں, کیا ان کی کیپیبلٹیز ہیں, وہ اس پہ تھوڑے خود اس وقت ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں. میں انسیکیور نہیں کہوں گی, ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں. تو وہ جو ہے وہ ان کو مدد کرنے کے بجائے زیادہ اور مزید انسیکیور کر سکتا ہے. تو یہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ آپ مزید جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. اور ساتھ میں یہ کہتی چلوں, یہ خاص طور پہ ٹین ایجرز کے لیے تو ہے سو ہے, مگر یہ ہمارے ایڈلٹس اور اولڈر ایڈلٹس کے لیے ہے. بہت سارے پیغامات آپ نے اپنے گھروں میں بھی دیکھے ہوں گے کہ جی یہ بیماری اس طرح ہو گئی, اب یہ ویریئنٹ آ گیا, اب یہ والی دوائی سارے کھا لیں تو بہت اچھا ہو جائے گا. تو معلومات جو ہیں ان کو آپ دیکھیں کہ کس سورس سے لے رہے ہیں. جو واٹس ایپ میسیجز آپ کو آتے ہیں یا کوئی اور ایسی انفارمیشن آتی ہے, ویکسین, اب ویکسینیشن شروع ہو گئی ہے, ویکسین کے متعلق جو افواہیں ہیں ان کے بعد کوشش کیجئے کہ آپ کے پاس معلومات ٹھیک ہوں, کیونکہ جب معلومات ٹھیک نہیں ہوں گی تو یہ جو سٹریس ہے اور جو ذہنی دباؤ ہے یہ بڑھتا رہے گا. وہ آپ کی سورسز ہوں, وہ میسیجز فارورڈڈ ایز ریسیو نہ کریں جن کا آپ کو کچھ سر پیر خود سمجھ نہیں آ رہا. تو اس سے جو ہے نا ہم ایک طرح سے پوری سوسائٹی اور کمیونٹی میں جو ہے وہ ایک انریسٹ اور ایک ڈسکمفرٹ پھیلاتے ہیں. تو یہ میں کچھ چیزیں اوور آل ٹین ایجرز اور ایڈلٹس کو کہنا چاہوں گی. اچھا, لوگ جو ہے وہ اپنے جو سورس آف سپورٹ ہے جیسے یا پرپس ہے وہ اسپریچویلٹی سے, اپنی ریلیجس پریکٹسز سے, اپنی جو بھی ان کی ایک نظریہ ہے اس کو پختہ کرنے سے بھی لیتے ہیں. ہر کوئی نہیں, مگر یہ بھی ایک ایریا ہے جو کہ لوگوں کو مدد دیتا ہے جس کو آپ ایکسپلور کر سکتے ہیں. اچھا, بچے جو چھوٹے ہیں جو کہ اوبیسلی ہمارے اس ویبینار کو نہیں سن رہے, ان کے لیے جو بہت زیادہ بات ہے وہ میں پیرنٹس کو مخاطب ہو کے کرنا چاہوں گی. یہ میں کہنا چاہوں گی کہ اس وقت آپ کے جو ینگ ونس ہیں وہ اگر اسکول جانا جب کھلتا ہے اس سے گھبراتے ہیں, کلنگی رہتے ہیں, بہت ساری چیزیں آپ کی بات نہیں سن پاتے, تو یہ سمجھیں کہ وہ ایک آپ خود اتنے سٹریس سے گزر رہے ہو یا حالات ایسے رہے ہیں تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس طرح نہیں چلیں گی جس طرح آپ چاہتے ہیں. تو تھوڑی سی فلیکسیبلٹی ضرور رکھیں کہ ان کو تھوڑا سا موقع دیں کہ وہ ہر چیز جس طرح آپ پہلے چاہتے تھے کریں وہ شاید نہ کر پائیں. فلیکسیبلٹی رکھیں, دوستانہ رویہ بچوں کے ساتھ رکھیں, ان کو سنیں, سمجھیں کہ ان کی کیا مشکلات ہیں, صرف ان کو لیکچر مت دیجیے,
ان کی بات سنیں, سمجھیں کہ وہ کیا چاہ رہے ہیں, اور کوئی نہ کوئی روٹین ضرور رکھیں. یہ ہمارا کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بچہ جو کرنا چاہ رہا ہے آپ اس کو کرنے دیں, مگر کوئی نہ کوئی, اگر گھر پہ رہنا ہے, کوئی نہ کوئی روٹین رکھیں. روٹین بچوں کے لیے, روٹین ایڈلٹس کے لیے, سب کے لیے بہت اہم ہوتی ہے. اور ہم جب بعد میں آگے بھی بات کریں گے کہ یہ انیبلٹی روٹین کی نہ رکھنا بھی جو ہے وہ لوگوں کے لیے پھر پرابلمٹک ہے, نہ تو صرف آپ کی جنرل بیہیویئر میں, بٹ اس طرح سے بھی کہ آپ کو جو ہے اپنے آپ کو, آپ برین آپ کا جو ہے اس کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ سونے کا وقت کون سا ہے, کھانے کا وقت کون سا ہے, تو وہ بھی جو ہے ایک طرح سے کنفیوز رہتا ہے کہ وین ٹو بی ریڈی فار واٹ. تو یہ اس لحاظ سے بھی جو ہے وہ ایک بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے. اور بچوں کو بھی آپ ڈرائیں مت کہ باہر جاؤ گے تو وائرس لگ جائے گی, یہ ہو جائے گا, فلانی چیز ہو جائے گی. ان کو بھی ایج اپروپریٹ معلومات دیں, ایک فن طریقے سے معلومات دیں, اور وہ اس کے اندر ایڈجسٹ ہو جائیں گے, ان کو سمجھ آئے گا. ویلیڈیٹ کریں کہ ہاں یہ مشکل ٹائم ہے, مشکل آئے گی, مگر اب ہمیں مل کے چلنا ہے. کیا کیا ہم کر سکتے ہیں, آپ کو مجھے سمجھ آ رہا ہے پڑھائی میں دقت ہو رہی ہے, مگر ہم کیا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ ان کو یہ بھی نہ ہو کہ اکثر پیرنٹس کا یہ ہوتا ہے کہ جی آپ یہ جو باتیں کریں اس سے تو بچہ ہمارا کوئی کام نہیں کرے گا, جو اس کو آتا جاتا ہے وہ بھی چھوڑ دے گا. تو ہم یہ بالکل سجیسٹ نہیں کر رہے, اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ مل کے پلان کریں, ان کو ان کے ساتھ جو ہے دیکھیں کہ کہاں پہ یہ اتنا کچھ وہ کر سکتے ہیں, آپ نے حالات آپ کے کتنے مینیجڈ ہیں. اور بچوں کو بھی کائنڈنس سکھائیں, ایمپتھی سکھائیں, لوگوں کی مدد کرنا سکھائیں. اور یہ جو ینگ ٹین ایجرز ہیں, کیونکہ میں نے اس پہ آلریڈی بھی بات کی اور آپ نے بھی نایاب بات کی تھی, کہ پیرنٹس کو تو میں یہی کہوں گی کہ آپ اپنا خیال سب سے پہلے رکھیں. ٹھیک ہے, ہم آپ سے تو بہت ساری توقعات کرتے ہیں, اور ٹیچر سے بھی, کہ اپنا خیال رکھیں. آپ اپنے لیے اپنے اسٹریس کو مینیج کرنے کے لیے کیا کریں, کیونکہ جتنے آپ کمفرٹیبل ہوں گے, جتنے آپ ڈسٹریس میں نہیں ہوں گے, ہمیں پتہ ہے کہ ہر پیرنٹ, موسٹلی پیرنٹس ایٹ لیسٹ اپنے بچوں کا بہتر چاہتے ہیں, تو وہ ان کو سمجھ آ جائے گی کہ ہم نے پھر کس طرح سے مینیج کرنا ہے اور کیا کرنا ہے. اور گالی گلوچ, بچوں کو ڈانٹنا, بچوں کو مارنا, ان کو کمپیئر کرتے رہنا دوسرے بچوں سے, اس سے ہم نے نہیں دیکھا کہ آج تک کہ کسی بچے نے کچھ سیکھا ہے. بلکہ یہ جو سارا گالی گلوچ, مار پیٹ اور ایموشنل ابیوز ہے, اس کا تحقیق یہ دکھاتی ہے کہ برین کے اوپر افیکٹ ہوتا ہے, اور برین پہ ایسا افیکٹ ہوتا ہے کہ جو نیورل ایکٹیویٹی ہے وہ کم ہو جاتی ہے, اور اس کو جو وہ امپیکٹ ہے وہ پھر کافی دیر تک ینگ ایڈلٹس پہ رہتا ہے. تو ہم اگر الٹیمیٹلی ہمارا اپنے بچوں سے ویژن یہ ہے کہ وہ زندگی میں بہتر پرفارم کریں, اچھے شہری بنیں, ان کی شخصیت اچھی ہو, تو پھر یہ ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ یہ جو سارے رویے ہیں یہ کیا شخصیت کو بڑھانے میں مدد کریں گے, یا ان کی شخصیت کو جو ہے وہ ایک اس میں بگاڑ لائیں گے, اور وہ آپ کی بات ڈر کے زیادہ مانیں گے بجائے اس کے کہ وہ سمجھیں کہ انہوں نے آگے چل کے اس کو کس طرح سے لے کے چلنا ہے. تو یہ جی اوور آل میں کچھ باتیں آپ نے آلریڈی جو بتائی ہیں ان کے ساتھ اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی. کچھ اسپیکٹس جن کے بارے میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گی, وہ یہ بھی ہے کہ بہت چھوٹے بچوں میں فرام ایجز 3 to 10 years old بچوں میں بھی اسٹریس دیکھا جا رہا ہے بہت. فرام دا لاسٹ 10 years آپ کا ریسرچ اس کے اوپر بہت زیادہ ملتی ہے. جو لاسٹ 10 years میں جب ہم پینڈیمک میں نہیں تھے تو اسٹریس دیکھا جا رہا تھا, وہ پینڈیمک میں اسٹریس بہت زیادہ بڑھ گیا ہے چھوٹے بچوں میں بھی, اور چھوٹے بچوں میں اسٹریس کا اظہار کرنے کا طریقہ بچوں کو نہیں آتا, اور وہ آپ سے ہی سیکھیں گے کہ جب وہ اسٹریس میں ہیں تو وہ اس کے ساتھ اس کا اظہار کیسے کرتے ہیں. کچھ بچے ٹینٹرمس تھرو کریں گے, کچھ بچوں کا بیہیویورل اسپیکٹ آپ کے سامنے آئے گا کہ عزت زیادہ کرنی شروع کر دی ہے کسی چیز کے اوپر, موڈ بہت زیادہ خراب رہنا شروع ہو گیا ہے, روٹین کو فالو کرنے پہ نہیں مان رہے, بات نہیں مان رہے, اپنی بات کیسے منوانی ہے وہ اس کے ڈفرینٹ طریقے ٹرائی کرنے اسٹارٹ کر دیے ہیں. کچھ بچوں میں ٹیئر فلنس بہت زیادہ دیکھی جا رہی ہے. چھوٹے بچوں میں ڈسٹریس کی ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ بات نہیں کی جاتی, تو اس کے بارے میں تھوڑا سا مائنڈفل رہیں, اسپیشلی پیرنٹس اور ٹیچرس بھی, کہ بہت چھوٹے بچوں میں بھی اسٹریس ہے, اور ریسرچ کی طرح سے پروون فیکٹ ہے یہ. اور ان کے ڈفرینٹ مینیفیسٹیشنس, جو بیہیویورل مینیفیسٹیشنس ہیں ان کے بارے میں مائنڈفل رہیں. جب ہم چھوٹے بچوں کی بات کرتے ہیں کہ بہت آبزروینٹ ہوتے ہیں,
بڑوں کو دیکھ کے سیکھتے ہیں, بڑے اپنے اسٹریس کے ساتھ کیسے مینیج کر رہے ہیں, تو ہم اسی آبزرونٹ والے ایسپیکٹ کو سامنے رکھتے ہوئے جب وہ بہت آپ کے بغیر کہے بہت سے ایسپیکٹس کو سمجھتے ہیں, گھر پہ پریشانی چل رہی ہے, کوئی بیمار ہے خدا نخواستہ COVID-19 کی وجہ سے, یا ادر ایسپیکٹس آف النیس, یا somebody has passed away, تو بچے انڈرسٹینڈ, جو چھوٹے بچے بھی دے انڈرسٹینڈ سم تھنگ از گوئنگ آن. تو وین یو سی اسٹریس اینڈ ڈسٹریس ان چلڈرن, تو ٹرائی ٹاکنگ ٹو دیم, ان کو بٹھائیں پاس, ان سے بات کریں, ان کو کیا چیز بادر کر رہی ہے. اٹ ول ٹیک سم ٹائم فار دیم ٹو اوپن اپ, کیونکہ بچے ہیں اوپن اپ دیر سے کرتے ہیں. کبھی کبھی بہت چھوٹے بچے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ بڑے ہماری بات کو نہیں سمجھ پا رہے یا نہیں سمجھ سکتے. انسٹیڈ آف پاسنگ اینی ججمنٹ, اینڈ دس از فار پیرنٹس اینڈ ٹیچرز ایٹ دا سیم ٹائم, ٹرائی اینڈ انڈرسٹینڈ کہ اسپیسیفکلی پیرنٹس کی ٹرائی اینڈ انڈرسٹینڈ کہ ڈسٹریس کہاں سے آ رہا ہے. اگر آپ اس میں کچھ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, اگر آپ کچھ بہتری کی طرف لے کے جا سکتے ہیں اس پورے سچویشن کو, اس پورے ایسپیکٹ کو, تو پلیز ڈو اٹ. اپنے بچوں سے بات کریں, انڈرسٹینڈ کہ what they are going through, because digital learning کے اوپر جو بڑے بچے ہیں, جو ٹین ایج میں آ چکے ہیں, جو 10 above ہیں, ان کو ڈیجیٹل لرننگ پہ پڑھنا اور فوکس کرنا ریلیٹیولی ایزیئر ہوگا ایز کمپیئر ٹو چھوٹے بچے جو اسکرینس کے سامنے نہیں بیٹھتے. اور یہ کنسرنس بھی ہمارے پاس آج سے ایکسپرٹ میں بھی بہت آئے ہیں, ٹیچرس کی طرف سے بھی, اسپیسیفکلی پیرنٹس کی طرف سے بھی, کہ اسکرینس کے سامنے نہیں بیٹھ رہے بچے, ان کو کیسے ہم فوکس کریں. تو سب سے پہلے بچوں سے بات کریں, اور دوسرا یہ کہ ان کے ساتھ بیٹھیں, آپ ان بیٹھ کے آپ بھی اسی کی طرف توجہ کریں جو کانٹینٹ شیئر ہو رہا ہے اسکرینس پہ. ان سے بات کریں کہ یہ لرن کرنا کیوں ضروری ہے. بہت سے ٹیچرس کو اس میں پرابلمس فیس کرنی پڑی ہیں اور آگے بھی کرنی پڑ سکتی ہیں, کہ بچوں کو واپس اسٹڈیز کی طرف کیسے لایا جائے. تو ری ایٹریٹ کریں کہ اسٹڈیز کی طرف واپس آنا کیوں ضروری ہے. ہم واپس نارملٹی کی طرف آنے کی کوشش کر رہے ہیں, واپس جیسے پرانی روٹین تھی اس کی طرف آنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم نے آگے اس کو کیسے آسان بنایا جا سکتا ہے اس کی طرف کوشش کر لیں. اگین جیسے زہرا نے پہلے بھی کہا کہ once in a week or once in 2 weeks میں بھی آپ اسٹوڈنٹ سے پوچھ سکتے ہیں, یا جو پیرنٹس سن رہے ہیں آپ اپنے بچوں سے پوچھ سکتے ہیں how have they been feeling. اور وہ آپ سے جو تھوڑا بہت جو آپ چیک ان کرتے ہیں, ایموشنل ویل بینگ کا چیک ان کرتے ہیں, وہ صرف وہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ کریں, اپنے بچوں کے ساتھ کریں, اور سب سے پہلے اپنے ساتھ کریں. تھینک یو سو مچ نایاب, آپ نے مجھے خوشی, آپ نے چھوٹے بچوں کی بہت بات کی. اور ایک چیز جو ہمارے ٹیچرز یا پیرنٹس سن رہے ہیں ان کے ساتھ میں صرف شیئر کرنا چاہوں گی کہ سرٹنلی ہم اکنالج کرنا چاہتے ہیں کہ ہم سارے ابھی بھی اس پینڈیمک سے گزرے ہیں. اوبیسلی ہم سب لرن کر رہے ہیں, اور آپ لوگ جو خود چیزیں سمجھتے ہیں ان کو ضرور ہم رسپیکٹ بھی کرتے ہیں, اور آپ اس کو ٹرسٹ بھی کیجیے. ہم صرف وہ کچھ پوائنٹس مزید ری انفورس کریں, تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم آپ پہ کچھ جو ہے وہ لاگو کریں. یہ کہہ کے ایک چیز جو بہت چھوٹے بچوں کے ساتھ 4 year olds 3 year olds 5-6 year olds کے ساتھ ہیلپ کرتی ہے, کہ کئی دفعہ ینگ بچے جو ہیں وہ اپنی ڈائریکٹ جو ہے فیلنگ نہیں بتا پاتے, اور ان کے لیے زیادہ آسان ہوتا ہے کہ وہ فیلنگ اگر کسی اور چیز کے بارے میں آپ پوچھیں تو وہ اپنی ہی فیلنگ بتا رہے ہوتے ہیں. تو مثال کے طور پہ کھیل کے ذریعے بچے جب کوئی ڈرائنگ کرتے ہیں اور اس میں بتاتے ہیں, کوئی کیریکٹر بناتے ہیں, یا کوئی ان کی کوئی ڈال ہے یا کوئی اور ان کا ٹوائے ہے, وہ اس سے پوچھیں کہ اچھا بھائی اس کو کیسا لگ رہا ہے یہ جو آپ کا دوست ہے, یہ امیجنری دوست ہے, یا جو ان کا ڈرائنگ ہے یا ٹوائے ہے, وہ کیسا فیل کر رہا ہے آج کل, اس کی کیا ہیپی فیل کرتا ہے آج کل, سیڈ کس بات سے ہو رہا ہے, اینگری کس بات پہ, اسکیئرڈ کس بات پہ, اس کو ہم کیسے مدد کر سکتے ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ بات اپنی کریں, انڈائریکٹلی وہ اپنی بات کریں, اور جب آپ ان سے پوچھتے ہو, ویکیبلری دیتے ہو, اور انہی سے جواب پوچھتے ہو کہ اچھا اب اس کو کیسے مدد کریں اور حل کیسے کریں, وہ بھی ان کو چیز مدد دیتی ہے. اور کئی دفعہ آپ کو حل تلاش نہیں کرنا ہوتا, صرف ویلیڈیٹ کرنا ہوتا ہے کہ ہاں یہ تو بہت بچوں کو ایسے فیل ہوتا ہے,
یہ تو ایسا ہوتا ہے. اب کیا کر سکتے ہیں, وہی ان کے لیے جو ہے بہت پاورفل ہوتا ہے اور بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے یہ چیز سمجھنا. تو یہ جو احساسات کا جو کانسیپٹ ہے اس چیز کو لے کے آنا. میں ساتھ یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ ہم نے تو پینڈیمک پہ بہت زیادہ فوکس کیا ہے. پینڈیمک سے پہلے بھی ان کے مسائل ہو سکتا ہے چل رہے ہوں, لرننگ کے مسائل چل رہے ہوں, ہو سکتا ہے کوئی ابیوز چل رہا ہو سکتا ہے کوئی اور اسٹریسر ہو, بولنگ چل رہی ہو. تو کئی دفعہ بہت سارے, جس طرح میں کلینکل پریکٹس بھی کرتی ہوں, بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پینڈیمک کے بارے میں نہ بات زیادہ کرتے ہیں نہ اس کو ایڈریس کرتے ہیں. ان کے جو ایگزسٹنگ ایشوز ہیں وہ ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں. اور یہ بھی ایک اپرچونٹی ہوئی ہے کہ جب لوگ اس موضوع پہ بات کریں تو لوگوں کو موقع مل رہا ہے کہ وہ اپنے اور ایشوز پہ بھی بات کریں. تو اس کے لیے بھی آپ لوگ اوپن رہیں کہ یہ ایک موقع ہے, جب آپ بچوں سے بات کریں گے تو اور چیزیں بھی آپ کو نظر آ سکتی ہیں اور کھل کے آئیں گی. اور یہ جو بات چیت ہے یہ ایک دفعہ کرنے والی بات نہیں ہے, یہ ایک پریکٹس ہے. فوراً آپ کے بچے نہ کھلیں گے نہ بات کریں گے. اگر آپ کے روٹین میں اس چیز کو ایک پریکٹس کے طور پہ لائیں گے تو وہ زیادہ چانسز ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ بات کریں. ایبسلیوٹلی. اس کے علاوہ if there are any strategies that you would like to talk about جو COVID-19 سے related ہے that can help in dealing with stress or distress. اچھا, ایک چیز میں یہ کہوں, میرے خیال میں ہمارے اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز نے ہمیں بہت کچھ آلریڈی بتا دیا ہے اور ہم اپنے آخری 10 منٹس آف آر ویبینار کی طرف آپ ویسے بھی بڑھ رہے ہیں. میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ لڑکوں سے بھی میں مخاطب ہوں اور اپنی ینگ لڑکیوں کے ساتھ بھی خاص مخاطب ہوں کہ یہ موقع ہے, یہ ٹائم ہے کہ آپ اپنی بات کہنا سیکھیں, اسرٹ کرنا سیکھیں. جو یہ کووڈ-19 سے تو اس کا اتنا تعلق نہیں ہے, بٹ کیونکہ ہم معاشرے میں کام کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت دفعہ بچے, بچیاں اور خاص طور پہ بچیاں اپنی بات کہنے سے جھجک محسوس کرتی ہیں, وہ کانفیڈنس محسوس نہیں کرتی, وہ اپنی بات کسی کو منع نہیں کر پاتی, وہ شیئر اس طرح سے کسی کو اسرٹ نہیں کر پاتی. تو یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ کس طرح سے آپ کانفیڈنٹلی بات کر سکتے ہو, لوگوں کو بتا سکتے ہو کہ آپ کو کیا پرابلمس ہو رہی ہیں. ایون لڑکے کر سکتے ہیں. آپ کو یو ڈونٹ ہیو ٹو بی الون ان اینی تھنگ دیٹ یو آر ایکسپیرینسنگ. اور آف کورس اپنی سیلف کیئر کے لیے کھیل کود, انجوائبل چیزیں, ان کو بھی ضرور اپنی زندگی میں شامل کریں. ایک اسپیکٹ جو بہت امپورٹنٹ ہے, سنس ڈیجیٹل لرننگ کے اوپر تو شفٹ بھی کر لیا, ٹیچرس نے اپنے آپ کو اکوپ بھی کر لیا, اسٹوڈنٹس نے بھی اس کے اوپر پڑھنا اسٹارٹ کر دیا. ایک کنسرن جو اسٹوڈنٹس کی طرف سے آیا تھا دیٹ آئی ووڈ لائک یو ٹو ٹاک اباؤٹ از ٹیکنالوجی ایڈکشن. ٹیکنالوجی ایڈکشن, اب جب سب کچھ اسکرینس کے اوپر ہو رہا ہے, اس سب کے ساتھ پھر آپ کو ایکسٹرا ٹائم بھی اسپینڈ کرنا ہے یا اپنے آپ کو ڈسٹریکٹ کرنا ہے, چیک اپ کرنا ہے اپنے فرینڈس کے اوپر, تو بھی آپ اسکرین سے ہی ون وے اور another یوز کر رہے ہیں, فون یوز کر رہے ہیں, ٹیبلٹ. تو ہاؤ کین دے ڈیل ود دس؟ سو آئی تھنک دا اسٹوڈنٹس ہیو یوز دا ورڈ ایڈکشن ایز سچ. ابھی تک میری نظر میں کچھ نہیں آیا کہ وہ اس کو ایڈکشن کہا جاتا ہے, مگر یہ ضرور کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ ایکسیسو یوز آف ٹیکنالوجی کر رہے ہو, ایک تو آپ کی ریکوائرمنٹ ہے, ٹھیک ہے, آپ نے جب پڑھنا ہے تو آپ نے کرنا ہی کرنا ہے. دوسرا آپ یہ دیکھیں کہ آپ, اور یہ پیرنٹس بھی کر سکتے ہیں اور ٹین ایجرز بھی, کہ آپ اس کے ٹائم کو لمٹ کرنا شروع کرو, ٹھیک ہے. انلیس ایبسلیوٹلی نیسسری یوز یور فون, یوز جو سب سے بڑا چیلنج ہے ویڈیو گیمس. ویڈیو گیمنگ پہ آرز لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو یوز کر رہے ہیں. تو وہ اس میں ہوتا یہ کہ ایک تو ہمیں پتہ نہیں کہ وہ کتنی اگریسو اور وائلنٹ گیمز ہیں جو دیکھ رہے ہیں, اس سے کیا کانسیپٹس بن رہے ہیں ینگ ایڈلٹس کے. تو اس کو مینیج کرنے کا یہی طریقہ ہے, کیونکہ مشکل لگے گا. بہت سارے لوگ اپنے اور ٹین ایجرز اپنا اسٹریس سے ڈیل کرنے کے لیے اس طرف جاتے ہیں کہ ان کو پھر مائنڈ میں اور باتیں سوچنی نہیں پڑیں گی, ان کو ڈیل نہیں کرنا پڑے گا, کسی اور دنیا میں وہ چلے جائیں گے. تو ان کو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اور موقع اور طریقے ہیں کہ آپ اپنے اسٹریس کو ڈیل کر سکتے ہو. ایک عادت بن جاتی ہے, اس کو بریک کرنے کا یہی طریقہ ہے, آپ اپنے آپ کو اپنے اوپر لمٹ سیٹنگ کرو, ایڈلٹس کو انوالو کرو, ایڈلٹس کے ساتھ مل کے پلان کرو کہ جی ہم یہ 1 گھنٹے سے زیادہ یا دن میں یا ہم ویکینڈ پہ اتنے آور سے زیادہ, اور ہر گھر کا ایک اپنا طریقہ ہوگا. تو اس چیز کو جو ہے آپ وہ مینیج کریں. انلیس ایبسلیوٹلی نیڈیڈ جائیں, اور بہت ساری چیزیں آپ آؤٹ سائڈ دا
ڈیجیٹل ٹیکنالوجی بھی ہیں جو آپ یوز کر سکتے ہو. اور میرے خیال میں یہ جو ٹین ایجرس کے ساتھ زیادتی ہوگی ان کو کہنا ہم ایڈلٹس بھی اتنے یوز ٹو ہیں. 5 منٹ فون نہیں چیک کیا تو لگتا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے. میں پرسنلی اپنے آپ کو واچ کری ہوتی ہوں کہ اچھا اتنی دیر میں نے فون چیک نہیں کرنا. تو یہ ہم سب جو ہے ایکسپیرینس کرتے ہیں, وہ ایک سینس آف ارجنسی ہے, سب کچھ وہ ہمارے فون کے اندر موجود ہے. تو وی انڈرسٹینڈ کہ یہ مشکل ہے, مگر اس کو ضرور کیجئے تاکہ آپ اور چیزیں کر سکیں, اور تاکہ اگر آپ اپنے اسٹریس کو ڈیل کرنے کے لیے کریں اور کانسٹنٹلی آپ کا مائنڈ جو ہے وہ الرٹ ہے, اس چیز سے بھی آپ بچ سکتے ہو. اور دوسرا یہ دیکھا گیا ہے کہ جو بلو ریز فون کے اندر ہوتی ہیں, لوگ رات کو بھی جب بہت زیادہ یوز کرتے ہیں تو جو میلاٹونن پروڈکشن ہے, جو میلاٹونن نیند کے عمل کو ایک کیمیکل نیچرل ایک باڈی ریلیز کرتی ہے, اس میں مدد دیتا ہے, اس کی ڈیولپمنٹ کو بھی ہیمپر کرتا ہے. یہ بھی کچھ ریسرچ شو کرتی ہے. تو اس طرح سے لمٹ رکھنا کہ بھئی کمرے میں فون نہیں آئیں گے, یا اتنے بجے کے بعد ہم فون چیک نہیں کریں گے, اوپر سوشل میڈیا یا ویڈیو گیمز نہیں کھیلیں گے, یہ کام ختم ہوگا تو ہم جائیں گے. تو یہ کچھ طریقے ہیں جو میں سمجھتی ہوں کہ مددگار ثابت ہو سکتے ہیں. کچھ ایسپیکٹس جن کے بارے میں وی کین سی دا کامنٹس ایز ویل, اور ادروائز بھی وچ کین کنٹریبیوٹ ان ٹو ڈسٹریس جو آپ کے ارد گرد میں اپارٹ فرام کووڈ کے کیسز کتنے بڑھ گئے ہیں, یا کووڈ کے علاوہ جو نیوز ہے آپ کے ارد گرد میں سوشو پولیٹیکل جیو پولیٹیکل جو نیوز چل رہی ہے, دیٹ کین کنٹریبیوٹ ان ٹو یور آلریڈی ڈسٹریسڈ اسٹیٹ آف مائنڈ اینڈ باڈی. تو اپنے آپ کو ایک لمٹ تک نیوز کا ایکسپوجر دیجیے, لمٹ کیجیے اپنا ایکسپوجر ٹورڈس نیوز, واٹ ایور سورٹس آف نیوز دیٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ, چاہے وہ کووڈ سے ریلیٹڈ ہے, ایبسلیوٹلی اوتھینٹیکیٹڈ جو ویب سائٹس ہیں اسی کے اوپر جائیں نیوز کو ریچ آؤٹ کرنے کے لیے, بٹ ان جنرل لمٹ کیجیے اپنا ایکسپوجر جو آپ کے ادروائز بھی دیٹ کین کنٹریبیوٹ ان ٹو یور ڈسٹریس. اور سو میں صرف یہ نیا کچھ باتیں کی, آپ مجھ سے پہلے بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ کچھ کنسرنز ایسے آئے جو کہ میں بار بار یہ اسٹریس کر رہی ہوں کہ یہ نارمل ہے, نیچرل ہے, یہ امپیکٹ نارمل نیچرل ہے, مگر کچھ چیزیں ہیں جن کے اوپر ہمیں تھوڑا سا الرٹ رہنا پڑے گا. کچھ ایسے پوائنٹس آپ بتا رہے تھے کہ جو ینگ لوگوں نے اور ٹیچرز نے بھی لکھا, کیا وہ باتیں تھیں, تو تاکہ ہم ان کو بھی تھوڑا ایڈریس کریں. جو کچھ کنسرننگ فیکٹرز تھے اس میں ڈفرینٹ فارمز آف ابیوز اور ڈفرینٹ فارمز آف وائلنس جو بہت زیادہ دیکھا جا رہا ہے بچوں میں بھی بڑوں میں بھی, دیٹ دے ہیو بن ایکسپیرینسنگ, جس میں دے سم ٹائمز رائٹ ان ٹو آسک فار ایز ٹو واٹ دے کین ڈو. اس کے بارے میں اگر آپ کچھ کہنا چاہیں. میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ اس پہ تو ہم نے تھرو آؤٹ دا سیشن بہت بات کی ہے. اس کے لیے آپ ضرور کسی ٹرسٹڈ ایڈلٹ سے بات کرو, اپنے فیملی ممبر سے بات کرو, اپنے ایکسٹینڈڈ سپورٹ سسٹم سے بات کرو, تاکہ وہ آپ کو مدد کر سکیں کہ آپ اس سچویشن میں جس میں آپ کے ساتھ ابیوز ہو رہا ہے, وائلنس ہو رہا ہے, آپ اس سے کس طرح نکل سکتے ہو. اگر آپ کو ایکسیس ہے گورنمنٹ فیسلٹیز کو تو آپ ضرور کیجیے, بٹ اپنا جو انیشیلی فرسٹ اینڈ فارموسٹ آپ کے جو سپورٹ سسٹمز ایگزسٹنگ ہیں ان سے بات کریں, اس میں جھجک محسوس نہ کریں. یہ ہمارے معاشرے میں ایک ٹیبو سمجھا جاتا ہے, بٹ اس پہ بات کیجیے. میں کچھ چیزیں یہ ضرور کہوں گی ٹو دا اسٹوڈنٹس ہو آر لسننگ ٹو آس اینڈ دا ٹیچرز اینڈ پیرنٹس, کہ کچھ چیزیں جس میں آپ کو پروفیشنل ہیلپ سیکھ کرنی چاہیے, چاہے وہ آپ میڈیکل ڈاکٹر کی سیکھ کریں, سائیکائٹرسٹ کی کریں, سائیکالوجسٹ کی کریں. ہمارے معاشرے میں یہ ایک ٹیبو ہے, مگر خوشی یہ دیکھنے میں آئی ہے, میں اپنے اگر 20 سال میں کمپیئر کروں, کہ اب اتنا بھی ٹیبو نہیں رہا. لوگ سمجھتے ہیں کہ مدد کی ضرورت ہو سکتی ہے, اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ حالات و واقعات جو ہیں وہ لوگوں کو زیادہ ولنریبل بھی کر سکتی ہیں. اگر آپ میں خودکشی کی سوچ آنا شروع ہو جائے, یہ بچوں کی بھی میں بات کر رہی ہوں اور بڑوں کی بھی, خودکشی کی سوچ آپ کو بار بار آئے اور وہ ایکٹیولی آئے کہ میں یہ کر لوں گا یا اس طرح کر لوں گا, یا پھر آپ نے زندگی میں پہلے کبھی خودکشی کی کوشش کی ہو, تو یہ ایک بہت بڑا رسک فیکٹر ہے. اور یہ لوگ جب مایوس محسوس کرتے ہیں یا حالات ایسے ہوتے ہیں, ان میں یہ رجحان آ سکتا ہے. اس کے اوپر کام کیا جا سکتا ہے, اس سے نمٹا جا سکتا ہے اگر آپ اس کے لیے سپورٹ حاصل کریں. دوسرا, اگر آپ کی زیادہ تر رجحان جب آپ کو غصہ آیا, جب آپ کو پریشانی ہوئی اور آپ نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا,
چاہے اپنا کہیں سر پیٹا یا اپنے آپ کو کٹ لگائے. یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ٹین ایجرز میں, ایڈلٹس میں بھی رجحان رہتا ہے. تو یہ بھی سمجھیں کہ اپنے جو جس کو ہم سیلف ہارم کہتے ہیں, یہ بھی مشکل, ڈینجرس ہو سکتا ہے لوگوں کے لیے, کہ کئی دفعہ ہم اپنے آپ کو ایسا نقصان پہنچا سکتے ہیں کہ ہم زندگی تو ختم نہیں کرنا چاہ رہے مگر وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے. اگر ایسا آپ کو رجحان محسوس ہو کسی میں تو اس کے لیے بھی مدد حاصل کریں, بات کریں, ہیلپ کریں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی اور سٹریس آیا ہے, کوئی ڈیتھ ہوئی ہے, کوئی اور مسائل آئے ہیں, مگر وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ کا بھوک, نیند, چڑچڑاپن, اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی, یا وہ اور خراب ہوتا جا رہا ہے, اور یا آپ کو جو ہے وہ کچھ ایسی چیزیں, آپ بات چیت ایسی کرنا شروع ہو گئے ہو جس کا تعلق جو ہے وہ ریالٹی سے نہیں ہے, آپ کا موڈ, سلیپ, ایٹنگ پیٹرن جو ہے وہ بہت وقت گزر گیا ہے, 6 ماہ گزر گئے, سال گزر گیا, خراب سے خراب ہوتا جا رہا ہے, آپ کو بات بات پہ رونا آ جاتا ہے اور بات بات پہ مشکلات ہوتی ہیں, تو ضرور کسی سے بات کیجیے. مدد موجود ہے, آپ لوگوں سے بات کر سکتے ہیں. ہمیں پتہ ہے ہمارے معاشرے میں ڈرت ہے, مگر ضرور آپ کیونکہ آپ سارے اسکول سسٹم سے واقف ہو, تو اسکولس کے پاس بھی ایسی انفارمیشن موجود ہے, وہ پھر سیکریٹریٹ سے بھی لنکڈ ہیں. آپ پرائیویٹلی بھی جن لوگوں کو جانتے ہو آپ ان سے بھی مدد مانگ سکتے ہو. کوئی اور آپ کی آلریڈی ایگزسٹنگ کوئی مینٹل ہیلتھ کنڈیشنز رہی ہیں جو کہ کبھی ایڈریس نہیں ہوئیں, جو کہ کووڈ-19 کی وجہ سے نہیں, ضروری نہیں کہ سامنے آئی ہیں, تو اس کے لیے بھی جو ہے آپ مدد کر سکتے ہو. سو کوئی ایسی چیز جو خاص طور پہ جو میں نے بات کی, سیلف ہارم, خودکشی کا رجحان ہونا, یا پھر آپ کے موڈ میں, آپ کی سلیپ میں اور ایٹنگ میں وقت گزرنے کے ساتھ اس واقعے کے گزرنے کے بہت عرصے تک بھی جو ہے وہ آپ میں جو منفی سوچ بھی ہے, یا پھر یہ جو خیالات ہیں وہ نہیں جا رہے, اور یا آپ کسی بات پہ بہت احساس ندامت محسوس کرتے ہو, گلٹ ہے جو کہ ختم ہی نہیں ہو رہا, ہر چیز کے لیے آپ اپنے آپ کو بلیم کرتے ہو, ہر چیز کے لیے اپنے آپ کو برا بھلا کہتے ہو. تو یہ کچھ کیفیات ہیں ٹین ایجرز میں بھی اور جو ہے ایڈلٹس میں بھی, جس کے لیے میں کہوں گی کہ یہ ہم کہیں گے کہ یہ اتنا نارمل نہیں ہے, اور اس کے لیے آپ ضرور کسی پروفیشنل سے مدد لیں. تھینک یو زینب, تھینک یو سو مچ. اس سے اب بالکل جو بیفور وی اینڈ دا سیشن, تو آئی ووڈ لائک ٹو ریٹریٹ کہ اگر آپ کو اس جتنے اسپیکٹس ہم نے کور کیے ہیں اس کے علاوہ اف یو وانٹ اس ٹو کور اینی ادر اسپیکٹس ریگارڈنگ ایموشنل ہیلتھ کنسرنز دیٹ یو ہیو بین ایکسپیرینسنگ or that you have dealt with in the past and that may be coming up right now in these days due to pandemic or otherwise, تو you can write in آپ کا جو ایپسکس کی آفیشیل ایپسکس سیکریٹریٹ کی جو ویب سائٹ ہے اس پہ اسمائلس کے ایک پورا الگ سے ایک آپشن گیون ہے جس میں آسک دا ایکسپرٹ کا ہم نے لنک بھی یہاں پہ مینشن کر دیا ہے that you can visit. آپ اس میں you can write in your concerns, you can write in to ask for any sort of information that you may want. I would like to reiterate that this is not only for students but teachers and parents also. آپ کے بہت سے ریجنس میں, ایپسیکس کی ریجنس میں ایموشنل ہیلتھ کوآرڈینیٹرز اور کاؤنسلرز اویلیبل ہیں, کچھ اسکولس میں اویلیبل ہیں, کچھ ریجنس میں اویلیبل ہیں. If you want to go and talk to them, please do it. Again, I'm referring to teachers, parents and specifically students. آپ جائیں, ان سے بات کریں, ان پرسن ہیلپ سیکھ کریں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ you would rather need extensive help, تو آپ apart from the available resources that we have talked about, آپ اس پورے سرکل سے باہر بھی but try and seek out help جو پروفیشنلز ہیں ان سے. ہاں, اور میں صرف یہ کہتی چلوں کہ یہ جو آسک دا ایکسپرٹ پیج ہے یہ صرف آپ کے ایموشنل ہیلتھ کنسرنز کو ایڈریس کرتا ہے. تو اگر بہت دفعہ, کیونکہ ہم اتنے عرصے سے یہ پیج چلا رہے ہیں, بہت دفعہ آپ کے کنسرنز ایگزام سے ریلیٹڈ, ایڈمیشن سے ریلیٹڈ اور کوئی اس طرح کے لاجسٹیکل مینجمنٹ ریلیٹڈ ایشوز سے ہیں, وہ اس پیج کے اسکوپ سے بیونڈ ہیں. اس کے لیے اگر آپ ویب سائٹ پہ جاؤ گے تو آپ کے پاس اور ایونیوز ہیں جن پہ آپ اپنی کمپلینٹس یا اپنی جو بھی کوئریز ہیں وہ رجسٹر کر سکتے ہیں. تو وہ والے جو کویسچنز ہیں
جو نان ایموشنل ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہیں وہ ہمارے اس پیج کے اسکوپ کے بیونڈ ہیں, تو میں صرف یہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ جی رہی ہوں. ایبسلیوٹلی, ہم آج ایکسپرٹ پہ صرف ایموشنل ہیلتھ کنسرنس اور اس سے ریلیونٹ جو انفارمیشن ہے ہم وہ شیئر کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ. Thank you so much for joining in. Our session will be ending in 1 minute now, and we will start off with our next webinar at exact 11:30. Thank you so much for joining in. Khuda Hafiz. Khuda Hafiz.